Ji, Assalamu alaikum. Ji, welcome to the PID webinar. Today we are going to take up the issue of the single national curriculum. Aisha Razak has written a very nice piece in a newspaper on this subject. She's an education specialist. She's a development consultant. She has worked in the education area for a long time. She knows a lot about it. So we're going to ask Aisha today, Aisha, what is the need for the single national curriculum? So I'm actually glad you asked this question because when I was thinking about this, I was struggling a bit with, I always struggle a bit with where to start. Sabse pehle to I think, I'm sorry, I hear some feedback. If everyone can mute their mics, please. And I think most of them are muted. But anyway, जो देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि करिकुलम क्या है और जो चीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके बारे में हम आज बात करने लगे हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है? करिकुलम एक ज़रा इन अ नटशेल अगर एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ होती है, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो उस बच्चे का जो एंटायर लर्निंग एक्सपीरियंस है स्कूल में, वो जिन जिन चीज़ों से डेवलप होता है उन चीज़ों को हम करिकुलम कहते हैं. उसके अंदर आपके स्कूल की एनवायरनमेंट भी आ जाती है, आपका स्कूल किस किस्म का है, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे या नहीं है, टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, टेक्स्ट बुक्स किस किस्म की इस्तेमाल होती हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम किस किस्म का है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं उसी तरह की टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम में होती है. फिर इसी तरह से क्या बच्चे को म्यूजियम्स लेकर जाया जाता है, फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाया जाता है, यानी और जो और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह लें, वो मिला के सारा करिकुलम बनाता है और बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस बनाता है. जो चीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ बेसिकली योर मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स, जो बड़े अरसे से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द वर्ल्ड मौजूद हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका बच्चा एक सर्टेन ग्रेड लेवल से नेक्स्ट ग्रेड लेवल पे प्रोग्रेस करता है तो उसको सर्टेन चीज़ें एट मिनिमम करनी आनी चाहिए. तो इस वक्त गवर्नमेंट ने जो चीज़ अंडर द नेम सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ बेसिकली योर मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स, जो हमेशा से मौजूद है और उनको वक्त के साथ साथ अपडेट ज़ाहिर करते रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज चेंज होती रहती है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को नई दुनिया के हिसाब से नई चीज़ें करनी आए, तो उनकी रिविजन बहरहाल ज़रूरी है. जो हमारा लास्ट आप कह लें, वैसे तो करिकुलम काफ़ी अरसे से राइज है, लेकिन 2006 में जो करिकुलम आपका एक ऑब्जेक्टिव करिकुलम बना था जिसको आप ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते थे, उसकी रिविजन हुई थी 2011 में, 2017 में भी. फिर उसके बाद अब ये जो गवर्नमेंट ने 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया है आपका करिकुलम, that is basically your minimum learning standards. So I'll stop here. Do you want me to go ahead and 2011 में जब रिवाइज, or would you like to ask questions? I'm unsure about what the format is going to be, I guess. whatever you like. 2011 में जो सिलेबस जो करिकुलम रिवाइज हुआ था, तो 7-8 साल के बाद फिर रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई है. आई मीन, हाउ ऑफन डू वी रिवाइज अ करिकुलम? करिकुलम रिविजन तो बहरहाल होनी चाहिए, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि सारा करिकुलम आप इकट्ठा रिवाइज करें. ज़ाहिर है उसके अंदर एंड अगेन करिकुलम हम इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दैट्स द नेम दैट्स बीन गिवन टू दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं उसकी वो आपको बता चुकी हूँ कि उसमें फ़र्क क्या है, कि करिकुलम क्या होता है और मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. हाँ, बहरहाल रिविजन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें शायद जल्दी रिविजन की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि साइंस हो गया आपका, या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कोई नई नॉलेज आपको पता चलती है कि बच्चे को अब ऐसे नहीं इस तरह पढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल चेंज हो सकता है. उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट चेंज करना जरूरी नहीं है. दिस मिनिमम लर्निंग किसने किया? सो बेसिकली आपकी एक नेशनल करिकुलम काउंसिल बनी हुई है एनसीसी के नाम से फेडरल लेवल पे, जिसका ये काम है कि वो करिकुलम को गाहे बगाहे देखती रहे और रिवाइज करती रहे, और ये हमेशा से उनका काम है. ये थोड़ा सा जो मेरे ख्याल में जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री ज़ाहिर है 2018 से स्टार्ट होती है. इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पहले पीटीआई के वो 100 डेज एजेंडा और जो उनका एजुकेशन मैनिफेस्टो था, इवन 2013 में जब वो केपी में आए थे, तो जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आपको जेनेसिस इसका जो बेसिकली
ان کا طریقہ ہے SNC کو پیش کرنے کا, وہ آپ کو ان ڈاکیومنٹس میں یا ان پریزنٹیشنز میں نظر آتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہمیشہ سے یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ان کو ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک طبقاتی نظام ہے. آپ کے مدرسے کے بچے ورسز آپ کے پبلک اسکول کے بچے ورسز آپ کے پرائیویٹ اسکول کے بچے بہت ڈفرینٹ ہیں, آپس میں بیٹھ نہیں سکتے, آپس میں بات نہیں کر سکتے, چیزوں کے بارے میں ان کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے, اپروچ کرنے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس کو کسی طرح سے ختم کرنا چاہیے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اسکول میں آپ ایک قسم کا نصاب رائج کر دیں اور اس سے یہ طبقاتی نظام ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل سلوگن کا بن گیا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کافی سارے اس طرح کے ہمارے PhD اور منسٹرز بھی اس طرح کی لینگویج یوز کرتے رہتے ہیں کہ طبقاتی نظام, یکساں سوچ, مدینے کی ریاست, یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہ اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے آئی تھنک وہ یہ ہے. اور پھر ایک یہ ٹیکنیکل سی چیز ہے جو NCC کو کرتے رہنی چاہیے کریکولم ریویژن کی, اس کو ایک پولیٹیکل سی لینگویج لپیٹ کے اور ایک نیا نام دے کے وہ ایک آپ کو پریزنٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہم جب انٹروڈیوس کر دیں گے تو سم ہاؤ یہ طبقاتی نظام ختم ہو جائے گا, ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی اور ہر بچے کے پاس ایک سوشل موبلٹی, اکنامک موبلٹی کا ان کو موقع مل جائے گا. سو یہ ایک اس کے پیچھے سوچ تھی جو ابھی تک ہے جو کرتے ہیں. As an educationist, do you agree with it? سو میرے خیال میں ایجوکیشنسٹ آپ جن سے بھی بات کر لیں پچھلے 1-2 سال میں کافی لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. ڈاکٹر روٹ بوائے, AH لیئر, میں نے خود کافی سارے آرٹیکلس پچھلے سال سے جب سے یہ SNC ریلیز ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہے. دیکھیے آپ کو اس وقت میں تھوڑی سی آپ کو کچھ فگرز اسٹیٹس دیتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پڑھنے لکھنے کے حالات ہیں, اور وہ تھوڑے سے میں نے اپنے سامنے لکھ بھی لیے تھے بیکاز a number of figures which I couldn't have remembered otherwise. آپ اپنی ہم لوکل ٹیسٹنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹیسٹنگ. ان فیکٹ لیٹ می اسٹارٹ ود دی انٹرنیشنل ٹیسٹنگ. 2019 میں پاکستان نے پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل اسیسمنٹ ہے جس کو ٹیمز کہا جاتا ہے, ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھ اینڈ سائنس اسٹڈی کے نام سے. یہ پچھلے 25 سال سے سیمپل بیسڈ ٹیسٹنگ مختلف ملکوں کے اندر کر رہے ہیں, زیادہ تر ہائی انکم کنٹریز کے اندر یہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور ان کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا پروگرس کر رہے ہیں کنٹریز ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس میتھ میں اور سائنس میں. اور یہ چوتھی کے بچوں کو اور 8ویں کے بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں میتھ اور سائنس میں. اور ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی اس کے اندر جو عام طور پہ اس کے اندر سوال پوچھے جاتے ہیں. دے آلریڈی ایگزسٹ ان یور کریکولم. جو آپ کا ایگزسٹنگ بھی ایون 2006 کا کریکولم تھا, دے ایگزسٹ ان دیٹ. تو اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چوتھی لیول کے اوپر فار ایگزامپل جو سوال وہ اپنے ٹیسٹ میں پوچھ رہے ہیں وہ آپ کا بچہ اصولاً اس کو اکارڈنگ ٹو یور نیشنل کریکولم 2nd گریڈ میں یا 3rd گریڈ میں تک اس کو آ جانا چاہیے. یعنی وہ اس لیول کے SLOs بھی چوتھی کلاس کے ٹیسٹ میں پوچھتے ہیں. سو اس ٹیسٹ کے مطابق آپ پاکستان although we are a lower middle income country تو آپ چلیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ تو نہ وہ کریں بے شک کمپیئر, لیکن 2 اور کنٹریز تھیں جو ہمارے اکنامک یا انکم گروپ کے اندر شامل تھی. اس میں موراکو تھا اور فلپینس تھے. ہم 2nd لاسٹ تھے. فلپینس واز دا ورسٹ پرفارمنگ کنٹری ان دس ٹیسٹ. آپ کمپیریزن کو بھی چھوڑ دیں, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باقی تو ڈیولپ تھے اور ہم وہاں پہنچ جائیں گے ڈیو کورس آف ٹائم ایٹسیٹرا, آپ صرف ایبسولوٹ ٹرمز میں صرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں نے کیسا پرفارم کیا ہے. آپ کے 34% میرے خیال میں بچے ایسے تھے. ایک سوال تھا, یہ میں نے آرٹیکل پچھلے سال لکھا تھا دسمبر میں, اور اس میں میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ چوتھی کلاس کے بچے سے سائنس میں ٹیسٹ میں سوال پوچھا گیا. 4 تصویریں دکھا کے اس میں ایک اسپائڈر تھا, کچھ کلاؤڈس تھے پہاڑوں کے اوپر, ایک کیکٹس کی تصویر تھی, ایک کیمل کی تصویر تھی, کچھ اس طرح کا سوال تھا. اور پوچھا گیا تھا کہ اس کے اندر لیونگ تھنگس کون سی ہیں اور نان لیونگ تھنگس کون سی ہیں. اور صرف 34% بچے ایسے تھے پاکستان سے جو اپیئر ہوئے تھے جو اس سوال کا صحیح جواب دے سکے تھے چوتھی گریڈ کے اندر. اس کی تھوڑی سی اور اسیسمنٹ کچھ اور لوگوں نے کی تھی اور اس کے اندر ان کو نظر آیا تھا کہ جب آپ اپنے میتھ کے سکورز دیکھتے ہیں تو صرف 27% بچے پاکستان سے جو اپیئر ہوئے تھے وہ ایسے تھے جو لو بینچ مارک تھا میتھ میں وہ اس کو میٹ کر رہے تھے. صرف 8% بچے ایسے تھے جو آپ کا انٹرمیڈیٹ بینچ مارک میٹ کر رہے تھے. صرف 1% بچے ایسے تھے جو آپ کا ہائی بینچ مارک اچیو کر رہے تھے. سو صرف 27% بچے آپ کے, اور باقی ایسے تھے جو میجورٹی ایسی تھی جو آپ کا لو بینچ مارک بھی اچیو نہیں کر رہا تھا. اور لو بینچ مارک صرف اتنا سا ہوتا ہے اس لیول پہ
کہ آپ کو بیسک جو میتھ کے کانسیپٹس ہیں, کاؤنٹنگ ہو گئی, اس قسم کی چیزیں وہ کرنی آنی چاہیے. سو ہمارے میجورٹی بچے وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہائر لیول جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو کلیم کرتا ہے یہ نیا کریکولم کہ جی ہم کریٹیکل تھنکنگ دیں گے اور پرابلم سالونگ اسکلز دیں گے اور جو ہائر لیول پہ لرننگ اسکلز ہوتی ہیں وہ امپارٹ کریں گے, اس پہ تو آپ کے کوئی بچے ویسے ہی نہیں پرفارم کر رہے تھے. سائنس میں بھی آپ کا یہی حال تھا, انفیکٹ میتھ سے زیادہ خراب حالات تھے. آپ کے تقریباً 21% بچے لو بینچ مارک کو اچیو کر رہے تھے. سو کافی برے حالات تھے. اسی طرح آپ اپنے لوکل ٹیسٹس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 42% بچے آپ کے, فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ تھرڈ گریڈرس, تو آپ کے 42% بچے ایک کوئی بہت آسان سا میتھ کا کانسیپٹ, صرف اتنے بچے ہیں جو اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اردو میں دیکھیں, انگلش میں دیکھیں, ریجنل لینگویجز میں دیکھیں, بچوں کو ایک چھوٹا موٹا سینٹینس بنانا نہیں آتا. اور آپ کے 20% بچے, 15% بچے پچھلے 20 سالوں سے آپ کے لرننگ لیولز جو ہیں وہ بچ نہیں ہو رہے ہیں. آپ کی انرولمنٹ کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں, خاص طور پہ پرائمری گریڈ کے اوپر, پرائمری لیول کے اوپر. دیر 95% بچے جو اب آپ کے اسکول جا رہے ہیں, لیکن آپ کے لرننگ لیولز اتنے ہی ڈسمل ہیں جتنی یہ جو میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں. کوئی ٹیکسٹ بک چینج کرنے سے یا منیمم لرننگ اسٹینڈرڈس کو ریوائز کرنے سے یہ ساری چیزیں چینج نہیں ہو جائیں گی. ہماری اپنی لوکل ٹیسٹنگ ایجنسیز یا جو ٹیمس کے ریزلٹس کی میں نے آپ کو بات کی ہے, اور جو ریسرچ ایجوکیشن کے اندر یا جو ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے لرننگ کے ویریس فیکٹرز ہیں جو کہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بچہ کیسا پرفارم کرے گا. اس کے اندر ظاہر ہے اسکول لیول کے اوپر فیکٹرز آ جاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز کیسے ہیں, آپ کا اسکول جو ہے وہ ایکیڈیمک سکسیس کو کتنا پرائیورٹائز کرتا ہے, آپ کا پرنسپل کیسا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہے ٹیچرز کی, ظاہر ہے بکس کیسی ہیں, ٹیچنگ کیسی ہے, اور ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے. لیکن گھر کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ کون سے سوشیو اکنامک, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کے پیرنٹس کی لیول آف انکم کیا ہے, گھر میں کتابیں ہیں یا نہیں, گھر میں کوئی پڑھانے والا ہے یا نہیں, آپ نے ارلی چائلڈہڈ گریڈ 1 سے پہلے کوئی کوئی پری اسکول اٹینڈ کیا ہوا ہے یا نہیں. تو there are various factors that determine whether you're going to perform in life or not. تو صرف ایک کتاب چینج کرنے سے یا منیمم لرننگ اسٹینڈرڈز جو کہ آپ کو ویسے بھی ریوائز کرتے رہنے چاہیے, وہ ریوائز کر دینے سے آبویسلی چینج نہیں آئے گی. آپ اپنے اسکولوں کے حالات دیکھ لیں. ہم پرائمری لیول کی بھی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ پرائمری لیول کے اوپر اس وقت کریکولم ریلیز کیا گیا ہے, اور اگلے سال مڈل اسکول کا انفیکٹ آگے ہے, ابھی ریلیز نہیں کیا پبلکلی, لیکن اگلے سال سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس سے اگلے سال سے آپ کا ہائر اسکول کا کریکولم امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ہم پرائمری لیول کی ابھی بات کریں تو آپ اسکولوں کے حالات دیکھ لیں. آپ کے پبلک اسکول سسٹم میں اگر آپ دیکھ لیں, بہت سارے پرائمری اسکولز ابھی بھی ایسے ہیں جو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کرتے ہیں. صرف 2 ٹیچر ہوں گے اسکول میں جو کہ 5-6 جماعتوں کو پڑھا رہے ہوں گے. ٹیچرس چاہے بیچلرز کر کے آئے ہوں یا ماسٹرز کر کے آئے ہوں, انفارچونیٹلی ہمارا ہائر ایجوکیشن کا بھی حالات خراب ہی ہیں. سو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ آپ پیچھے سے بیچلرز کر کے آئے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کر کے آئے ہیں یا ماسٹرز کر کے آئے ہیں. دیر اسٹڈیز ایکچولی دیٹ آر ڈن which show that a lot of times آپ کا intermediate level کا teacher is performing at the same level as your master's degree holder teacher. Or most of them are unable to do what a 5th grader is supposed to be able to do. تو حالات, پرابلمس بہت ساری جگہوں پہ ہیں, اور ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ واقعی ڈائریکٹ انٹروینشن کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے لرننگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنا ہے. لیکن صرف کتاب چینج کرنے سے, منیمم لرننگ اسٹینڈرڈس کو ریوائز کرنے سے obviously it's not going to make a difference. تو کریکولم ہمارے ہاں جو ہے یا منیمم لرننگ اسٹینڈرڈ جو بھی آپ کہہ لیں, عائشہ بیبی has been in dispute for a long time. مجھے یاد ہے کہ خود بوئے تو بڑی دیر سے اس پہ لڑ رہے ہیں, کہ عزیز اس پہ لڑ رہے تھے. تو سینٹرلائز کریکولم تو ہمیشہ ان ڈیبیٹ رہا ہے, اور ہمیشہ یہ رہا ہے بون آف کنٹینشن, کیونکہ سینٹرلائز کریکولم جو ہے وہ ایک قسم کی بیوروکریسی کی پریفرنسز کو رائج کرنے والی بات ہے, یا سم بڈیز پریفرنسز. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو کریکولم کمیٹی ہے یا کونسل ہے, اس پہ کون کون ہے اور یہ کیسے فارم ہوتی ہے, اور اس کا کیا مطلب. یہ ایک کونسل جو سی وہ پورے ملک کا کریکولم بنا دیتی ہے, یہ کیا؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں نظام بتا دیں, بیکاز اٹ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو لرن
Why is it that we are operating in a similar fashion? अच्छा, एक तो ये कि ज़ाहिर है हमारा एक जो फेडरल लेवल के ऊपर हमारी एक मिनिस्ट्री है जो और ज़ाहिर है बिकॉज़ हमारे पास 18वीं अमेंडमेंट के बाद से प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है, ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में अभी भी कन्फ्यूजन ही रहती है। तो लार्जली जो एजुकेशन सर्विस डिलीवरी है दैट इज़ द परव्यू ऑफ योर प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, देन आई विल कम बैक टू योर जो चीज़ है। सो एसेंशियली आपके प्रोविंस के पास ये ऑटोनॉमी मौजूद है, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो एक करिकुलम अगर नेशनल लेवल के ऊपर डेवलप किया जा चुका है तो वो उसको एनफोर्स करें। इसीलिए सिंध ने उसको जो सिंध के मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिकली इसको रिजेक्ट भी कर दिया कि हम नहीं इसको इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नज़र नहीं आती और हमें इसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट जिन सूबों के अंदर है जैसे कि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आसान है वहाँ पे पुश करना, और पंजाब में तो आपको नज़र आ गया है कि वो फेडरल से भी एक स्टेप आगे चले गए हैं, और वो आई थिंक दैट इज़ द आर्टिकल दैट यू वर रिफरिंग टू व्हेन यू स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन, और उसकी तरफ भी हम आएंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि प्रोविंसेस के पास ये ऑटोनॉमी है, इफ दे वांट टू रिजेक्ट दे मे रिजेक्ट। फिर एक और क्लैरिफिकेशन ये कि जब करिकुलम आपका नेशनल लेवल के ऊपर एनसीसी बना देती है थ्रू इनपुट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो उसके बाद आपका जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड है आपका प्रोविंशियली, उसके पास भी ये इख्तियारात होते हैं। इनफैक्ट ये ज़रूरी होता है कि वो इसको देखें और वो ये देखें कि प्रोविंशियली रीजनली आपके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जो उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। ज़ाहिर है मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं तो आप उसमें से बहुत कुछ निकाल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी आप जो चाहते हैं चीज़ें वो ऐड ज़रूर कर सकते हैं। और प्रोविंसेस ने ये एटलीस्ट टिक बॉक्स एक्सरसाइज कर लिया। एक प्रोविंस में इनफैक्ट जब ये एक्सरसाइज हो रही थी और मिनिस्टर को ये चीज़ प्रेजेंट की जा रही थी उनके करिकुलम बैंक की तरफ से, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एंड आई वाज एक्चुअली क्वाइट अम्यूज्ड बाय द प्रोसेस कि क्या चीज़ें होती हैं जो इन लोगों के लिए जिनको ये प्रायोरिटाइज करते हैं जब ये हमारे बच्चों के लिए निसाब कोई तरतीब दे रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल आपके सेंट्रल लेवल के ऊपर 2018 में मेरे ख्याल में समवेयर अराउंड सितंबर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई थी एनसीसी के अंडर, जिसका काम ये था, जिसमें 14-15 लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस एनजीओज एंड स्कूल सिस्टम्स और लोग जिनका एजुकेशन के अंदर कुछ नाम है, और उनको बिठा के ये कहा गया था कि देखें ये विजन है पीटीआई का, हम एक यूनिफाइड स्कूल सिस्टम चाहते हैं, अब आपने स्टीयर करना है इस चीज़ को और आपने हमें बताना है कि ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वो जो वाइज मेन एंड वेमेन उन्होंने बैठ के कुछ बातचीत की ओवर अ फ्यू मंथ्स, और साथ साथ ये आपकी एनसीसी की एक्सरसाइज देखें। अब मैं आपको कह चुकी हूँ कि 2006 में करिकुलम तो बहरहाल आपके पास मौजूद था, मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स मौजूद थे। तो हुआ ये कि कुछ वर्किंग ग्रुप्स बना के अंडर द एनसीसी, जिसके अंदर कुछ ज्यादातर डिपार्टमेंट्स की ही रिप्रेजेंटेशन थी, प्रोविंशियली और फेडरल डिपार्टमेंट के, और कुछ प्राइवेट सेक्टर से आपने टीचर्स लेकर, कुछ डेवलपमेंट सेक्टर से आई गेस लोग लेकर आपने एक जगह पे बिठा दिए वेरियस वर्किंग ग्रुप्स में। उन्होंने पिछले निसाब को भी पकड़ा, उन्होंने कुछ नई चीजें जिसके ऊपर वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स में या अपनी अपनी बबल्स में काम कर रहे थे, उनको कोई जोड़ के उन्होंने एक ये निसाब आपके सामने पेश कर दिया। तो ये इस तरीके से ये निसाब इसेंशियली बनता है। इसको कहा ये गया था पिछले साल जब ये रिलीज हुआ था कि 2 साल हमने इस पे मेहनत की है और 400 हमने एक्सपर्ट्स नेशनली इकट्ठे किए थे जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। वो काफी डूबियस बात थी क्योंकि ये 2 साल के बाद भी ये बात सिर्फ तब इन्हें करनी पड़ गई जब क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया कि आपने 2 साल बिल्कुल बंद कमरों में छुप के एक निसाब बनाया है। ये पब्लिक पॉलिसी का इशू है, इसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बनना चाहिए था। आपको पब्लिक की, पेरेंट्स की, टीचर्स की इनपुट लेनी चाहिए थी, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सारे प्रोसेस के अंदर। उनसे तो किसी ने बात नहीं की है। उनको तो अभी आप जाके पूछें तो उनको पता नहीं होगा कि निसाब होता क्या है, या आपका नेशनल करिकुलम 2006 क्या था या नेशनल करिकुलम 2020 क्या है। टीचर्स को ये तक नहीं पता होगा। सो वो एक प्रोसेस ऐसा था जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
اس کے اندر بہت لوگوں نے کرٹیک کی, جس کے جواب میں پھر آپ ایک ہی بات بار بار گورنمنٹ سے سننے میں آپ کو آتی ہے, 400 ایکسپرٹ اور 2 سال کا کام. تو یہ تو جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو کرٹیسزم کرنے والے ہیں, ظاہر اس میں ہر قسم کا کرٹیسزم ہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعی ایس این سی کے ڈاکیومنٹس کھول کے نہیں دیکھے ہوں گے اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ایس این سی میں کیا ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ دین دیر ور آلسو پیپل جنہوں نے جا کر سبجیکٹ بائی سبجیکٹ جا کے انالیسس کیا ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف. میں نے 2-3 سبجیکٹس کا خود بھی انالیسس کیا ہے, and I wrote articles on those as well, کہ جو بات گورنمنٹ کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیا نصاب تعلیم کو یہاں سے وہاں لے جائے گا, اور اس وقت جو روٹ میمورائزیشن ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اور ان ساری چیزوں میں کنورٹ ہو جائے گی, آپ کو نصاب میں کہیں نظر نہیں آتا. اور ایک آرٹیکل میں نے صرف سوشل اسٹڈیز کے نصاب کو تھوڑا سا وہ ڈائسیکٹ کرتے ہوئے لکھا تھا, اور اس کے اندر صاف آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے 147 ابھی تک مجھے یاد ہے لرننگ آؤٹ کمس ہیں سوشل اسٹڈیز کے اندر, جس کے اندر سے 91% آپ کے لرننگ آؤٹ کمس آر ایٹ دا لوئسٹ لیول. جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے کوگنیشن کے لوئسٹ لیول پہ ہوتے ہیں, جو آپ روٹ میمورائزیشن سے جو چیزیں کر سکتے ہیں. فار انسٹنس کسی چیز کو ڈیفائن کرنا یا ڈسکرائب کرنا یا لسٹ کرنا ایٹسیٹرا. اور میرے خیال میں شاید کوئی 9% پھر اس کے بعد ظاہر ایسے لوگ بچتے تھے جو آپ کے ابھی بھی کوئی بہت ہائیسٹ کوگنیشن کے لیول پہ نہیں, ایک انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر فال کر رہے تھے. تو یہ چیز بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک پولیٹیشین نے یا بیوروکریٹ نے وہ بات کرنی ہے جو بات اس نے کرنی ہے, جس سے اس کا کام ہو جاتا ہے. یہ اب پھر پبلک کا کام ہے, یا جو پروفیشنلز ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ نکالتے ہیں یہ نصاب اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ صحیح کی جا رہی ہے کہ نہیں. ہمارے پاس سبسٹینشیٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا اپنی بات کو, تو پھر وہ اس چیز کے اوپر آ جاتی ہے کہ اچھا اب آپ پولیٹیشین پہ زیادہ یقین کرنا چاہتے ہیں, یا بیوروکریسی پہ زیادہ یقین کرنا چاہتے ہیں, یا ایجوکیشنسٹ پہ زیادہ یقین کرنا چاہتے ہیں. نہ ایویڈنس کے ساتھ بات آپ کی بیوروکریسی اور پولیٹیشین کرتے ہیں, اور نہ ہی ایویڈنس کے ساتھ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ایجوکیشنسٹ بہت سارے ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ نیشنل کمیشن کریکولم کمیشن کا میک اپ جو منسٹری آف فائنانس نے ایجوکیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں 25 بندے تو حکومت کے ہی ہیں, وہ کہتے ہیں 46 ممبرز ہیں. تو ایک تو ہے منسٹر فار ایجوکیشن. چلیں جی, منسٹر فار ایجوکیشن میں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کا کام کیا ہے. وہ تو ریسیپینٹ ہے اس کے, ہی از ناٹ اے پارٹ آف دا کمیٹی بٹ نیورتھلیس ہی از. دوسرا پروونشل ایجوکیشن منسٹر, وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں, پر خیر ہے. چیئرمین ایچ ای سی گریجویشسلی, اس بیچارے کا اور بڑا کام ہے, وہ بیچارہ کیا کرے گا. طارق از اے ویری گڈ مین, آئی لو ہم, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ہی از ایون آئی وڈنٹ لائک ٹو بی دیر. اچھا, ہیڈز آف اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان, یہ بھی مطلب ان کو بڑی پرومننٹ جگہ ملی ہوئی ہے. there must be about 8 or 10 of them. اچھا جی, پھر ہیں چیئرمین آف پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ. جیسا ٹیکسٹ بک بورڈز کے چیئرمین بھی, وہ بھی سمجھ نہیں آتی کیوں ہیں, خیر ٹھیک ہے. اچھا, ریپرزینٹیوز فرام آرمی, نیوی اینڈ ایئر فورس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, چلے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایمیننٹ اسکالرز ان ایجوکیشن, جن کے نام نہیں دیے ہوئے. تو یعنی کہ میں گنتا ہوں کہ 25-30 تو یہ حکومت کے بندے ہیں who really have no role. They are not educationists, they don't know much. And then I don't know who are those 20 other scholars جو کہ کہہ رہے ہیں scholars ہیں, وہ کون ہیں, because میں تو کسی کو نہیں جانتا جو اس کمیٹی میں ہے. تو وہ obviously آپ کے اس پہ تو نہیں, آپ کے پے رول پہ تو نہیں ہے. سو اور وہ آپ ظاہر ہے ان لوگوں کو انگیج کرتے ہیں نیڈ بیسس کے اوپر. یہ جو نام آپ نے بولے, obviously یہ نام, یہ لوگ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے تو وہاں پہ کام نہیں کرتے. انفیکٹ شاید یہ کانورسیشنز کا بھی اس طرح سے حصہ تو نہیں بن سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وہ سیریمونیل ایک اچھا لگتا ہے ہماری ویب سائٹس کے اوپر. اس طرح کے بڑے بڑے نام ہو تو لوگوں کو ایک دم سے دیکھ کے لگتا ہے کہ پہ تو بڑے لوگ موجود ہیں اس اسٹیچر کے. تو وہ خود ہی آپ کو لگتا ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا یہ کام ہے یا نہیں. وہ کریڈیبلٹی صرف نام اور پوزیشنل پاور سے ہی آ جاتی ہے. میں تھوڑی سی ذرا ٹیمز کی اپنا ٹیسٹ پورا کر لوں, ٹھیک ہے, کہ مجھے حساب تھوڑا سا آتا ہے. تو لگتا ہے کہ پھر جو آؤٹ سائڈ ممبرز تھے جنہوں نے اس کمیٹی کو چلایا, وہ تو صرف 20 ایک تھے تقریباً, ٹھیک ہے. اور وہ 20 ایک جو ہمارے 20 ایک وہ کیا کہتے ہیں ہیرے ہیں,
وہ 9 ہیرے اکبر کے تھے تو ہمارے 20 جو ہیرے ہیں. یہ پریولیج کون تھے؟ مجھے پتا ہے کچھ لمس کے تھے, کچھ ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز تھے, ڈونر کنسلٹنٹس تھے. مطلب یہ اور انہوں نے کیا ڈیلیبریشن کی؟ یا ایونچولی جو میں بھی کئی کمیٹیز بیٹھا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ہم آ کے چائے پی کے میٹنگ کر کے چل جاتے ہیں, پیچھے سے بیوروکریٹ کچھ لکھ دیتے ہیں. کیا یہ وہ کام ہوا ہے؟ دیکھیں کام تو اب دیکھیں آئی وازنٹ ان دا روم, سو میں آبویسلی اب کوئی بندہ روم میں بیٹھا ہو اور وہ یہ کہے کہ ایسے نہیں ایسا ہوا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہاں میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے of being parts of other similar processes like this one, یا جو میں ظاہر گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں کافی ایکسٹینسولی, تو مجھے اندازہ ہے کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ عام طور پہ آتے ہیں آپ فلوسافیکل اور آئیڈیولوجیکل اور ہر ایک کا جو اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ دے کے چلا جاتا ہے, جو کہ ایبسٹریکشن میں باتیں ہوتی ہیں, جو کانکریٹ باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کرنا تو ظاہر ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ ورکنگ گروپس جو بنتے ہیں جس کے اندر ٹیچرز ہیں یا ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یا ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز ہیں, جس کے ذہن میں جو آیا وہ اٹھا کے وہ جو کمپیوٹر پہ بعد میں بیٹھے لوگ ٹائپ کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اور لوگ ہیں, اور اس کو اسٹیئر کرنے والی بیوروکریسی ہے ظاہر ہے. تو وہ کام کوئی اور کر رہے ہیں, یہ لوگ آپ کو پتا ہے لائک یو سیڈ ایک اسٹریٹجک ویژن پرووائڈ کرنا, یا یہ کہ اچھا ہم بیکاز وی آر دا وائز پیپل جو کہ ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سو ہم ہوا میں کچھ باتیں کر کے آ جاتے ہیں جس کی ٹرانسلیشن پھر بعد میں کوئی بیٹھ کے کرتا رہے گا. تو ہاں یہ ایگزیکٹلی یہ کام اسی طرح سے ہوتے ہیں. مجھے پتا تو آپ کی طرح مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا, میں تو تھا ہی نہیں نا, مجھے کچھ آئیڈیا, میں تو ابھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں who were actually part of the process, so I mean I guess I can say کہ anecdotally جو میں نے سنا ہوا ہے کچھ لوگوں سے, of course I can't name them, لیکن اور ظاہر ہے اس سیکٹر میں کیونکہ میں کام کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ پروسیس کس طرح سے عام طور پہ یہ کیے جاتا ہے یہ کام. تو I'm sorry I interjected but I'll let you finish. Please go ahead. سو نہیں بات یہاں پر ہو جاتی ہے ختم. میں انفیکٹ مجھے ایک ویسی آپ نے یہ لسٹ میں نام بولا اور آپ نے وہ مدرسے کے بھی ریپرزینٹیوز کا نام بولا. ایک اور چیز جس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب یہ کریکولم لانچ ہوا تھا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا جو کرٹیسزم تھا, جو کہ میرا بھی کرٹیسزم تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے باقی جو سبجیکٹس ہیں اس کے اندر تو چلیں جو تھوڑی بہت ریویژن کر لی, وہ ڈاکیومنٹ پہ سے اگر آپ جا کے آج بھی کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مسٹیکس نظر آئیں گی اور اس کے اندر آپ کو مس الائنمنٹ نظر آئے گی کہ کانٹینٹ لرننگ آبجیکٹیوز کچھ دیے ہوئے ہیں اور کانٹینٹ کچھ دیے ہوئے ہیں اور ایکٹیویٹیز کوئی اور ہی قسم کی کروائی جا رہی ہیں. سو وہ اس قسم کی کچھ مس الائنمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں, کچھ اور چیزیں اس کے اندر خراب نظر آتی ہیں. لیکن ایک جو بہت بڑی چیز نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے باقی سبجیکٹس میں 2006 کی مقابلے میں کوئی خاص چینجز نہیں کی, لیکن آپ نے اسلامیات کو بہت زیادہ بلک اپ کر دیا تھا. اور اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دینا چاہتی ہوں کہ اب آپ کا جو میرے خیال میں پہلے 8ویں تک بچوں کو قرآن شریف کی تلاوت یا ناظرہ وہ کروانا پہلے مینڈیٹوری تھا, وہ اس دفعہ آپ نے پرائمری اسکول کے اندر کر دیا ہے کہ آپ کے 30 سپارے آپ نے پرائمری اسکول کے اندر ختم کرنے ہیں. اب چلیں وہ ایک, اس کے علاوہ بہت ساری ورسز ہیں جو آپ نے آیات اور احادیث جو آپ نے یاد کرنی ہیں, آپ نے دعائیں مختلف چیزوں کی ہیں وہ یاد کرنی ہے. سو جو ایک بہت زیادہ بڑی چیز نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اسلامیات کو بلک اپ کر دیا. اب ہم اس میں نہیں جاتے کہ اسلامیات پڑھانا اسٹیٹ اسکولس کا کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا پرائیویٹ اسکولوں کا کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, وہ کیونکہ اس کے اندر اور ہی کوئی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ ہم ایجوکیشن کے اوپر تو رہ ہی نہیں سکتے, پھر ہم نے اس کو کچھ اور آئیڈیولوجیکل وہ ڈبیٹ بنا لینی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو بات نظر آئی تھی وہ یہ نظر آئی تھی کہ بڑے سالوں سے آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو آپ کے مدارس ہیں اور مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں جن کو ویریس جب پولیٹیکل یا ادروائز جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے فوراً موبلائز کر لیا جاتا ہے, اور یہ کافی بڑا ایشو ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, تو ان مدرسوں کو آپ نے کسی طرح سے اسٹریم لائن کرنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو تھوڑی سی اور تعلیم بھی دینا شروع کریں تاکہ ان کو اپنے پاس کوئی اور طریقہ نظر آئے اس لائف کو چھوڑ کے تو کچھ اور لائف پرسو کرنے کا بھی, کوئی ان کی انکم یا کوئی جاب کرنے کے حالات پیدا ہو سکے. تو وہ ایک بڑے عرصے سے یہ اسٹرگل چل رہی تھی اور وہ آپ سے ہو نہیں پا رہا. وہ ہوا ابھی بھی نہیں ہے, لیکن جو ایک کرٹیسزم پچھلے سال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مدرسوں کو آن بورڈ کرنے کے لیے آپ نے بیسکلی ان کا وہ والی بات مان لی ہے کہ اسلامیات کا کریکولم آپ اپنی طرف بیف اپ کریں
اور پھر مدرسے ایک بارگین کے طور پہ آپ کا کریکولم اپنے پاس پڑھانے کو تیار ہو جائیں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ریسنٹ رپورٹ ابھی اخبار میں آئی تھی جس کے مطابق آپ کے جو تقریباً 30,000 کچھ مدرسے ہیں ملک کے اندر, اس کے اندر صرف 1% ایسے ہیں جنہوں نے شاید ابھی تک رجسٹر کروایا ہے, یا SNC کو میرے خیال میں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور ابھی بھی یہ پچھلے کچھ 2-4 ہفتے پہلے ہی میں ٹیلی ویژن کے اوپر آئی تھنک ایک نیوز کوئی رپورٹ آ رہی تھی اور میں اس میں سن رہی تھی کہ کچھ جو بڑے آپ کے مدرسوں کی چین ہے ان کے تو اونرز نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم تو SNC نہیں اڈاپٹ کر رہے کیونکہ ہم سے تو حکومت نے صرف اسلامیات کے سبجیکٹ کے اوپر ان پٹ لی تھی, باقی سبجیکٹس پہ تو لے ہی نہیں ہے. تو مقصد یہ کہ جو آپ نے کام کرنے آپ چلے تھے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہی کام کرنے چلے تھے, تو وہ بھی آپ سے نہیں ہو پایا. اور اس کے بعد آپ نے صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کر لیا ہے کہ اچھا جی ہم اس کو پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر اور اب پبلک اسکولوں کے اوپر اور اب پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر بھی اس کو نافذ کریں گے, تاکہ جہاں تھوڑے بہت حالات تھوڑے بہتر بھی تھے. بائی دا وے آپ کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اس وقت آپ کے تقریباً 37% اسکولز جو کیٹر کر رہے ہیں 5 سے 18 سال کے بچوں کو, دے آر ان دا پرائیویٹ سیکٹر. اور اس کا تو آپ کے 42% بچے اس وقت جو ہیں ویریس ایج گروپس کے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو آپ کے تقریباً 90% اسکولز ہیں دے آر یور لو انکم اسکولز. تو وہ 800 روپے کی فیس لینے والے یا 1000 روپے کی فیس لینے والے یا 400 یا 600 روپے کی فیس لینے والے یہ وہ والے اسکول ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سارے ایلیٹ اسکولز ہیں. اور میری اسٹڈیز ہیں آپ کی ایک بڑی ایکسٹینسو ورلڈ بینک فنڈیڈ لیپس کی اسٹڈی جو کہ ملٹی ایئر لرننگ اسیسمنٹ اسٹڈی ہے پنجاب کے اوپر چلی آ رہی, پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں کا انہوں نے وہ موازنہ کرتے رہتے ہیں ٹیسٹنگ کے تھرو, اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں ایگریگیٹ لیول پہ میں بات کر رہی ہوں کہ آن ایوریج آپ کا پرائیویٹ اسکول چاہے وہ جتنا لو انکم ہو وہ آپ کے پبلک اسکول سے بہتر پرفارم کرتا ہے. دس از ناٹ ٹو مین کہ آپ کے پبلک اسکول کے بچے اچھا پرفارم نہیں کرتے, لیکن جب ہم ایوریجز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پرائیویٹ اسکول لو کاسٹ ہے, ٹیچر کو کم سیلری دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں ان کے پاس, پبلک اسکول کی طرح لمبی چوڑی اسپیس نہیں ہے ان کے پاس, اس کے باوجود وہ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم دے رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت یوزلی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک امیر بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ بہتر پرفارم کریں گے, اگر آپ تھوڑے سے آپ کی سوشیو اکنامک حالت آپ کے گھر والوں کی بہتر نہیں ہے تو آپ کم پرفارم کریں گے. پاکستان میں وہ ڈیوائڈ یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ اسکول گوئنگ چائلڈ ہیں ایون اف اٹس اے لو مڈل انکم پرائیویٹ اسکول, تو آپ 8 سے 18% مور لائکلی ٹو پرفارم دین یور پبلک اسکول پیئر. تو یہ ہمارے پاس اس وقت پبلک اور پرائیویٹ اسکول کے درمیان جو کوالٹی ہے اس کا ڈفرینس ہے. اور گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے بغیر یہ ہمارے پاس ڈیٹا ایگزسٹ نہیں کرتا, ہمارے پاس پروونشلی یا نیشنلی ڈیٹا ایگزسٹ نہیں کرتا پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر. ہمارے پاس پرائیویٹ اسکول سارے کے سارے رجسٹرڈ بھی نہیں ہے ابھی تک. سو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس پرائیویٹ اسکول کہاں ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے. اور یہ جو میں آپ کو اسٹیٹس کوٹ کر رہی ہوں یہ ساری پرائیویٹ سورسز سے آئی ہیں, اور یہ ان میں کوئی بھی پبلک سورس نہیں ہے اس ڈیٹا کی, کیونکہ پبلکلی یہ ڈیٹا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے کتنے اسکول ہیں جو ایک سرٹن انکم بینڈ کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کے پرائیویٹ اسکول جو ڈفرینٹ قسم کے ہیں ان کے اندر نصاب کیا پڑھایا جا رہا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے وہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ڈفرینٹ انکم رینجز کے اندر ان کے اندر کس قسم کے ٹیچرز امپلائڈ ہیں. آپ کو یہ کچھ بھی نہیں پتا. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا نصاب جو ہے یہ ہر ایک کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور ہر ایک کے کا اسٹینڈرڈ سم ہاؤ یہ بڑھا دے گا. ناؤ دس از یور منیمم لرننگ اسٹینڈرڈس. اصولاً آپ کے سارے پبلک اسکولوں کے اوپر صرف ایک منیمم لرننگ اسٹینڈرڈ کے طور پہ لاگو ہونا چاہیے, نہ کہ یہ آپ جو حکومت نے بیسکلی کام کیا ہے وہ تو یہ کیا نا کہ یہ آپ نے SNC بنا دیا ہے, وہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس بنائی ہیں. 30 ٹیکسٹ بکس جو ہے ماڈل ٹیکسٹ بکس کے نام سے ریلیز کی جا چکی ہیں, جس میں سے 14 انگلش زبان میں ہیں, 16 اردو زبان میں ہیں. اور اس کے پیچھے آپ کا بیسکلی لاجک یہ ہے کہ پرائمری اسکول لیول کے اوپر آپ انگلش آبویسلی اور میتھ اور سائنس انگلش میں پڑھیں گے, باقی سارے سبجیکٹس آپ اردو میں پڑھیں گے. تو اس کے اوپر آپ کتابیں ترتیب دے دی ہیں, اور اب آپ پنجاب کے لیول پہ ایٹ لیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سکولز یہی کتابیں اگلے سال استعمال کریں گے. عائشہ, before we go to that, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اس very quickly if you can tell us کہ جی یہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے
اس کے سب سے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں, اور دوسرا کیا ڈفرنس ہے بٹوین 2011 اینڈ دس کریکولم؟ فیچرز بیسکلی یہ ہیں کہ اب ہم پرائمری لیول کی فی الحال بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا پبلکلی اویلیبل ہے, آپ جا کے منسٹری کی ویب سائٹ پہ وہ پول کر کے ڈاکیومنٹس دیکھ بھی سکتے ہیں. سبجیکٹ وائز بیسکلی آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے, ایک ڈاکیومنٹ سا ہے جس کے اندر آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے فار ایگزامپل کہ اگر میتھ کا سبجیکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کی کنڈر گارٹن سے لے کر گریڈ 5 تک بچہ ایک گریڈ لیول سے دوسرے گریڈ لیول پہ جائے گا تو سبجیکٹ وائز اور گریڈ وائز اس کے لرننگ آؤٹ کمس دیے ہوئے ہیں. لرننگ آؤٹ کمس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بچہ کلاس 1 سے فار ایگزامپل کلاس 2 میں جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کو کرنی آنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ اس کو کرنی نہیں آئیں گی تو وہ اگلی لیول کا سبجیکٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بیس نہیں بنی ہوئی ہوگی. اب یہ لرننگ آؤٹ کمس جب ایک دفعہ بنا دیے جاتے ہیں, یہ آپ کا اینڈ گول ہوتا ہے ایک طرح کا. اب اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ آپ نے یہ انشور کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کی ٹیچنگ اینڈ لرننگ کلاس روم کے اندر ہو رہی ہے وہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ الائنڈ ہو ان لرننگ آؤٹ کمس کے ساتھ, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹ میں نظر آئے گا کہ کچھ ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز اس کے اندر لسٹ کی گئی ہیں کہ ہم بچے کو فار ایگزامپل اگر کاؤنٹنگ ہے تو وہ ہم اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرنا سکھا رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہ الائنڈ ہونی چاہیے, یہ تو نہیں ہے کہ آبجیکٹو کچھ اور ہو اور آپ کلاس میں پڑھا کچھ اور رہے ہوں اور کوئی اتنے زیادہ آپٹیمل طریقے سے نہ پڑھا رہے ہوں. پھر تیسری ایک جو چیز ضروری ہوتی ہے کریکولم کے اندر یا یہ اس قسم کے نصاب کے اندر وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اسیس کیسے کریں گے کہ اس بچے کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کام کرنا آ گیا ہے کہ نہیں. وداؤٹ گوئنگ انٹو وہ ٹیکنیکل جارگن, ایک ٹیچر ساتھ ساتھ بھی اسیسمنٹ کرتا رہتا ہے چھوٹے موٹے کوئزز سے, ٹیسٹ سے, کلاس میں چھوٹے موٹے سوال پوچھ کے کہ بچے کو ساتھ ساتھ یہ کام کرنا آ رہا ہے کہ نہیں. اور پھر جسے ہم سمیٹیو اسیسمنٹ یا فائنل ایگزامینیشن یا اینڈ آف ٹرم ایگزامینیشن کہتے ہیں, اس کے تھرو آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹس ان ٹائم پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچے کی پروگریشن صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. پھر کلاس کے اینڈ پر سال کے اینڈ پر ایک فائنل ایگزام لے لیا جاتا ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے, اس کو آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو آپ کی بڑی کمپوننٹس ہیں آپ کے ایس ایم سی کے ڈاکیومنٹس کے. دے آر ناٹ انٹائرلی ڈفرینٹ فرام 2006 کا کریکولم جس کی بعد میں ریویژنز آتی رہی ہیں. اس کے اندر میرے خیال میں آپ نے ایکٹیویٹیز وغیرہ اور اسیسمنٹس کی ٹیکنیکس یہ کچھ چیزیں جو آپ نے ذرا زیادہ اس کے اندر میپ کر دی ہیں ایز فار ایز دی لرننگ آؤٹ کمز آر کنسرنڈ, وہ مور اور لیس سیم ہی ہیں آپ کے. اس میں سے ظاہر ہے کچھ ریویژن ہوئی ہے آپ کی, کچھ لرننگ آؤٹ کمز آپ نے مزید ایڈ کیے ہیں کچھ سبجیکٹس میں. لیکن اگر آپ بیسک سبجیکٹس دیکھیں جیسے کہ میتھ کا سبجیکٹ ہے, obviously میتھ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. کنڈر گارٹن سے لے کر 5ویں تک میتھس تو آپ وہی پڑھائیں گے نا کہ پہلے کاؤنٹنگ پڑھائی اور پھر ایڈیشن یا سبٹریکشن یا جیسے بھی آپ کی پروگریشن ہوتی ہے وہ آپ نے کروائی. تو وہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی. تو یہ بیسکلی آئی مین دس از مائی ریسپانس ٹو یور کوسچن. I'm sorry, I can't hear you. Answer to maine mic band kar diya. Nevertheless, okay. So let's go to this very simple. I look at the future tasks of the NCC. वो लिखा हुआ है development of textbooks for grade 1 through 5 under single national curriculum. Development of single national curriculum for grade 6 to 8. Development of textbooks for grade 6 to 8. Development of single national curriculum for grade 11 to 12. Development of textbooks for grade 11 to 12. Development of teacher training modules. Development of assessment frameworks. Aisha Bibi, یہ تو I think کوئی Aristotle, Plato اور Socrates سے بھی مشکل کام کرانے والے ہیں. تو یہ ہماری سنگل نیشنل کریکولم میڈ آف 20. آپ ان کو یہ تو آپ ان کو وہ دیں کریڈٹ کہ انہوں نے پہلے 2 کام اپنی لسٹ پہ کر لیے ہیں. سو انہوں نے آپ کو گریڈ 1 to 5 کا کریکولم بھی ریلیز کر دیا اور انہوں نے ٹیکسٹ بکس بھی بنا دیا ماڈل, اور اسی کے اوپر تو سارا جھگڑا چل رہا ہے. اور میرے خیال میں what one can do, and I think جن لوگوں کو بھی انٹرسٹ ہے, اس وقت مجھے تقریباً کوئی 50 پارٹیسپینٹس نظر آ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایس این سی کی ڈبیٹ سنتے ہیں تو ایک دم سے اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. I really want you to go and look at these documents. آپ کو یہ ڈاکیومنٹس دیکھنے چاہیے, آپ کو ٹیکسٹ بکس دیکھنی چاہیے. اور دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. I'm not saying کہ یہ گورنمنٹ ہے یا وہ گورنمنٹ ہوتی تو بہتر ہوتا. پاکستان میں ایجوکیشن کے حالات ماشاءاللہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں, لیکن یہی کرٹیک آپ کی اس وقت جو ایس این سی کے اوپر ہے
اور یہی کرٹیک آپ کی ابھی جو آپ کی ٹیکسٹ بکس کے اوپر ہے یہ ہمیشہ سے موجود ہے. اگر آپ تھوڑا بہت گوگل کر کے بھی دیکھ لیں بیسک سا تو آپ کو نظر آئے کہ ٹیکسٹ بک سے کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہا. میں خود پبلک اسکولوں میں پڑھی ہوں, میں ہمیشہ یہ مجھے اگزامپل دینی پڑتی ہے بیکاز آئی ایم ان ایجوکیشن, کہیں سے گھوم پھر کے یہ بات آ جاتی ہے کہ میں موسٹ آف مائی اسکول لائف I've been to public schools. مجھے پتا ہے کہ ٹیکسٹ بکس کیسی ہوتی ہیں. اس زمانے میں ٹیچرز بہتر ہوتے تھے, کچھ تھوڑے سے ہر قسم کا بچہ پبلک اسکول میں بھی پڑھ رہا ہوتا تھا تو حالات کچھ بہتر تھے. لیکن ٹیکسٹ بکس ہماری ہمیشہ سے بڑی خراب ہیں اور وہ اوور ٹائم مزید خراب سے خراب ہوتی گئی ہیں. آپ وہ اٹھا کے ایک بک دیکھ لیں, وہ اتنی سی بک ہوتی ہے, اس کے اندر تھن سے چیپٹرز ہوتے ہیں, ایک لپ سروس کی گئی ہوتی ہے کانٹینٹ کی, اور وہ اس طرح کی بکس نہیں ہوتی ہیں جو آپ بغیر سپلیمنٹری ہیلپ کے اس میں سے کچھ خاص بہت زیادہ آپ سیکھ سکیں. تو وہی حالات ابھی ٹیکسٹ بکس. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اگست 2021 سے پرائمری گریڈ تک ایٹ لیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بکس اپنی انٹروڈیوس کروائیں گے. Nobody has seen those books yet. کچھ لوگوں نے, جیسے ہوتا ہے کہ انفارملی انآفیشلی کچھ ایکسرپٹس, کوئی 1-2 چیپٹر میتھ کے, کوئی 2-4 چیپٹر انگلش کے, وہ دیکھ لیے ہیں اور لوگوں کی بڑی بری اس کے اوپر فیڈ بیک ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں سے بھی اس کوالٹی کی نہیں ہے جس کوالٹی کی NCC کلیم کرتا ہے کہ یہ بکس ہوں گی, اور جو یہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ شاید یہ پچھلی ٹیکسٹ بکس کے اوپر کوئی بہت مارک امپروومنٹ ہوگی, ایسی اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی ہے. آبویسلی وہ بکس میں نے ابھی خود نہیں دیکھی ہیں تو اس کے اوپر میں کوئی بہت زیادہ ججمنٹ پاس نہیں کرتی. لیکن جو پچھلے سال ایک جب بکس کے لیے انہوں نے ایڈورٹائز کیا تھا کہ ہمیں رائٹرز چاہیے بکس کے لیے, تو وہ جب آپ اس کا کرائٹیریا ہی دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے 2nd ڈویژن ماسٹرز پاس سے اپنی بکس لکھوانی ہے اور پھر آپ نے کہنا ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بکس ہیں, تو یہ کوئی ماننے والی بات تو نہیں ہے. تو لوگ تو آتھرس تو آپ وہی لے کر آ رہے ہیں نا ٹیکسٹ بکس ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہمیشہ سے آپ کے پاس مارکیٹ میں موجود تھے. You are a specialist in this area. Do some other countries do this? کوئی اور ملک ایسا کام کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ بکس اسٹیٹ بنائے اور کہ سنگل نیشنل کریکولم کی کمیٹی ہو جو ٹیکسٹ بک بھی ریویو کرے, کریکولم بھی بنائے, سب کچھ کرے, اس میں 20-30 منسٹر ہوں یا سول سرونٹس ہوں. یہ نظام کہیں اور ہے؟ کیسے ایجوکیشن کہیں اور کنڈکٹ کی جاتی ہے؟ نیشنل کریکولم وغیرہ تو زیادہ اور بہت سارے ملکوں کے اندر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جس طرح کے سنگاپور کی ایگزامپل ہمارے منسٹر خود دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کا کریکولم دیکھا ہے, اور آپ وہ باقی ڈاکیومنٹ اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں جو ایک کریکولم کا ڈاکیومنٹ ہے اس کی شکل تو یہی ہوگی ہمیشہ. اس کے اندر اسٹینڈرڈ وہ آپ کے لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے, اس کے اندر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس کے اندر آپ کے اسیسمنٹ کے طریقے دیے گئے ہوں گے. اب وہ بنانے کا پروسیس کیا ہے, ظاہر ہے کچھ لوگ ذرا زیادہ ایکسٹینسو پروسیس فالو کرتے ہیں, اسپیشلسٹ کو انوالو کرتے ہیں, اور یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر یا انڈیا جیسے ملک کو آپ کہہ لیں یا ہماری طرح کے اور جو ملک ہیں اس میں یہ چیزیں ذرا پولیٹیسائز زیادہ کر دی جاتی ہیں. لیکن جو ڈیولپڈ آپ کے ایجوکیشن سسٹم سے اس کے اندر تو یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے نا, دس از ناٹ اے پولیٹیکل پروسیس. تو اس کے جب پروسیسز کے مقصد میں فرق ہوگا تو وہ آپ کو پروسیس کے اندر یا کن لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. پاکستان کے اندر دس از مور اے بیوروکریٹک پولیٹیکل پروسیس, تو آپ کو اس لیے منسٹرز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اور بیوروکریٹس نظر آ رہے ہیں. آپ سنگاپور میں یہ کہیں اور دیکھیں گے تو وہ ڈاؤن فرام دا ویری وہ اسکول لیول سے لے کر آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ اوپر ٹریول کرتی آپ کے نیشنل کریکولم کا حصہ بنتی ہے. تو سنگاپور بھی گورنمنٹ ٹیکسٹ بکس پروڈیوس کرتی ہے. گورنمنٹ ٹیکسٹ بکس ٹیکسٹ بک بورڈز ہاں نہیں کریکولم دیکھیں, کریکولم تو آپ نے ایک آپ کی منسٹری بنی ہوئی ہے, اس کا کام ہے کہ کریکولم تو آپ نے ایک فریم ورک سا دے دیا ہے کہ بھائی ایگزیکٹلی ایک فریم ورک ہے, ایک گائیڈ لائن ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یہ اوپن کر دیتے ہیں جو کہ ڈیولپڈ جو سسٹمز آف ایجوکیشن ہے ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کمپٹیشن اوپن کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائیورسٹی آئے گی جو مٹیریلز اویلیبل اس کی, اور پھر کوالٹی میں بھی ظاہر امپروومنٹ آئے گی. یہ پاکستان کے اندر ہی ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بکس بک بورڈز بنا دی ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ چیز جو ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا اب تو خاص طور پہ لگ رہا ہے کہ منی میکنگ بزنس میں کنورٹ ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے کنٹرول سے یہ چیز باہر آ جائے. ہسٹری ہمیں بتا دیں. سوری کس کی؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بھی ہسٹری بتا دیں ذرا. سو
جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ پروونشلی ظاہر ہے کیونکہ اب یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے تو آپ کے پاس ایک فیڈرل لیول کے اوپر تو نیشنل آپ کے پاس ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، لیکن پروونشلی بھی آپ کے پاس مختلف پروونسز کے پاس اپنے اپنے کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں، جن کا بیسکلی کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسکولوں کے اندر کریکولم کیا پڑھایا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر اس کی بیسس کے اوپر ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اپنی گائیڈ لائن دیکھ کے پبلشر اچھا، سے. اس میں ایک چھوٹی سی میں چیز ایڈ کر دوں کہ بھٹو صاحب نے بنائے تھے جب انہوں نے ایجوکیشن اور سب چیزیں نیشنلائز کی، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیکسٹ بک بورڈ بھٹو صاحب نے بنائے تھے اس لیے کہ جناب ہی وانٹڈ سوشلسٹ سسٹم آف ایجوکیشن. وہ انفارچونیٹلی نہ ان کے اسکول چلے، اسکولز ریورس ہو گئے، ایف سی کالج واپس چلا گیا، کینیڈ کالج واپس چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، جس حد تک ریورس ہو سکتے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب جناب ٹیکسٹ بک بورڈز ابھی تک رہ گئے ہیں بیچ میں، اور وہ ریورس ہو نہیں رہے بیکاز وہ اٹک گئے ہیں کیونکہ بیچ میں امپلائیز سول سرونٹس آ گئے ہیں. تو کوشچن از کہ should they be handed more textbook board stuff? Should they be handed more money? And in essence, they're being handed a monopoly. Is that correct? Or is that something that we should think about? I mean, ظاہر ہے جو ابھی کرنٹ ڈبیٹ، اور اگین گوئنگ بیک ٹو دی آرٹیکل دیٹ یو ریفر ٹو، اب ایشو تو میرے خیال میں، اور اگین یہ ہمیشہ سے ایشو ہے لیکن ایک دفعہ پھر سے ریوائیو ہو گیا ہے کیونکہ یہ نیا کریکولم انٹروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن ہاں اس وقت یہ بات نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ٹیکسٹ بک بورڈز، اور وہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ ان کے ریویو پروسیسز وغیرہ میں بھی کیا مسئلہ ہے، لیکن ہاں مونوپلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پنجاب کے کیس میں خاص طور پہ جہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کم از کم اگلا سال جو ہے آنے والا اس کے اندر صرف ہماری ٹیکسٹ بکس یوز ہوگی، کوئی اور اپنی پبلشر ٹیکسٹ بک نہیں بنا سکتا. اس کے بعد آپ بے شک این او سی لیتے رہے. تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے، اور جو پبلشر سے بھی تھوڑی بہت میری بات ہوئی ہے انفارملی وہ یہی ہوئی ہے کہ یوں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کمپٹیشن کو یہ وہ کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مونوپلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا چھوٹا پبلشر ہے وہ تو یہ شاید پریشر نہیں لے سکے گا فائنینشیل، اور دے ول بی ویڈڈ آؤٹ. ظاہر ہے ویسے شاید کچھ کیسز میں وہ اتنی بری بات بھی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے سارے پبلشرز تو ظاہر اچھے نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ خراب بکس بناتے ہیں، جو آپ کو کبھی نہ کبھی ایگزامپلس جس کی کبھی نہ کبھی واٹس ایپ کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلانا فار فلنگ اسکول ہے، اس کے اندر یہ اس قسم کی بکس پڑھائی جا رہی ہیں. لیکن بائی اسٹیٹنگ کہ یہ صرف ہماری بکس استعمال کی جائیں گی اگلے آنے والے سالوں میں، اگلے آنے والے سال میں چاہے جس قسم کا بھی اسکول ہو، بائی ناٹ ریلیزنگ دا ٹیکسٹ بکس یٹ تاکہ پبلشرز اس کو دیکھ کر اپنے مینوسکرپٹس بنا سکیں، بائی امپوزنگ ہیفٹی فی ریویو کے لیے، این او سی لینے کے لیے اپنی پرائیویٹ پبلشرز کے لیے، اس کے اندر ایک obnoxious royalty fee ایڈ آن کر کے، اینڈ دا فیکٹ کہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس ایک پروسیس ہی نہیں بنا ہوا ہے. جب پبلشرز ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مینوسکرپٹ ہم آپ کو جمع کب کروائیں، تو وہ پنجاب کے کیس میں ایٹ لیسٹ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی تو ہم نہیں لے رہے، ہم اپریل میں مڈ اپریل میں جا کے لیں گے. یہ ابھی تک ریویورز ہائر ہوئے. مجھے یہ پتا ہے کہ این سی سی بھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے تک یہ اسٹرگل کر رہا تھا کہ انہوں نے ریویورز ابھی تک ہائر نہیں کیے ہیں. تو یہ مارچ کا مہینہ آپ کا ختم ہو گیا ہے، اگست میں آپ کا نیا سال شروع ہونا ہے. عام طور پہ جو اچھے اسکول ہوتے ہیں یا جو اچھے ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ مہینوں پہلے اپنے اگلے سال کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ٹیچرس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے نئے کریکولم کے اوپر، یا اگر کوئی نئی چیز کر رہے ہیں. تو جب یہ سب کچھ آپ نے کیا ہی نہیں ہے تو آبویسلی آپ یہ ایک عجیب سی ایکسرسائز ہے، اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہاں اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈز ایٹ لیسٹ کچھ پروونسز کے اندر اس کو ایک منی میکنگ بزنس میں شاید کنورٹ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ تو چلے پنجاب کے کیس میں جو ایگزامپل مجھے نظر میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ پرائیویٹ پبلشر کے لیے یہ کام کافی مشکل بنا رہے ہیں. جو 1-2 اور ڈپارٹمنٹس پہ بیٹھ کے مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ پبلک اسکول کے اندر بکس آپ نے ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ نے، وہ فری بکس ہوتی ہیں، بچوں کو فری بکس ملتی ہیں کیونکہ پبلک ایجوکیشن آپ نے فری اینڈ کمپلسری آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پرووائڈ کرنی ہے بچوں کو. تو اس کی کاسٹ پچھلے سال کے مقابلے میں 126% بڑھ گئی ہے. تو آپ کے جو اس وقت ایک پرٹیکولر یہ صوبے کی میں بات کر رہی ہوں جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مجھے ڈپارٹمنٹ سے پتہ چلا کہ ہماری جو نئی یہ ٹیکسٹ بک بننی ہے اس دفعہ ان کی پرائس
126% زیادہ کوٹ کی ہے ٹیکسٹ بک بورڈ نے. اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ کچھ صفحے زیادہ ہے, اس کے اندر کچھ ڈائمینشنز میں فرق ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ لیکن میں نے تو صفحے کاؤنٹ بھی کیے ہیں, ایک کتاب میں تو انفیکٹ 11 صفحے کم ہیں پچھلی کتاب کے مقابلے میں. سو آئی مین لوگوں کو یہ بات, آبویسلی اس میں اور بھی بہت باتیں ہوں گی جو انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہاں لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے اور جس طرح سے یہ اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. Let me take a few questions from the floor. Let's see what people have to say. Maliha Sattar, please introduce yourself and ask a question. Okay, thank you very much. First of all, I'm really grateful to PIDE for organizing all these very interesting webinars that you people are doing. Or CNC is something jisko main thoda sa follow kar bhi rahi hu. I am Maliha Sattar. I have done my MPhil from PIDE and recently I've joined ITU as a teaching fellow. یہ ابھی بڑی انٹرسٹنگ ڈاکٹر عائشہ اس کے اوپر ساری انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے, واقعی اگر آپ میں سے if anybody is interested, just look at the documents, especially like for instance, let me quote something from the Islamiyat کا جو syllabus ہے. It says that grade 6 to 8 کے students are expected کہ وہ نماز کا گوشوارہ بنائیں گے اور روزانہ 5 نمازوں کی ادائیگی کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے. The curriculum also says that you have to actually ریاکاری کو آپ نے sort of avoid کرنا ہے. You know the contradictions in it. تو اب ہمارے ٹیچرز ہمارے بچوں کو اس بات پہ جج کریں گے کہ آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, اس میں کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں, whether you are actually reading یہ جو ہماری 22 احادیث they have to memorize, right? Arabic as well as the translation of these ahadith, right? ابھی مجھے پچھلے دنوں یاد آیا ڈاکٹر ناظم محمود was talking about کہ کیسے انہیں اسلامک یونیورسٹی کے اندر ڈگری نہیں دے رہے تھے کیونکہ there was requirement کہ انہیں کچھ صورتیں یاد کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں مفہوم بتا دیتا ہوں, I don't want to memorize that in Arabic. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو عربک میں بھی وہ کرنی ہوگی, and he still doesn't have the degree. ان کا I think Persian language کے اندر he was getting that. It's so interesting. I want Dr. Aisha, میں تو I'm really angry whenever I go through these documents, and I was wondering کہ یہ ہمیں agents identify کرنے کی ضرورت ہے who are involved. ابھی Dr. Nadeem ul Haq actually named few people who are listed there as the experts who were involved in this process. Let's also actually name all these educationists who are involved in this process. How did they allow all this and how they validated all this single national curriculum in Pakistan? مطلب ہم یہ کب تک ایسے کرتے رہیں گے کہ یہ process اپنے own پر ہو رہا ہے. The people involved, they're the ones who are actually validating the whole process. Let's get Aisha to react to that. Aisha, go ahead. Thank you very much. And I'm glad that you've actually gone through the documents. ایک تو سوری آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو آرگنائز مائی تھاٹس. ایک تو یہ جو اسلامیات کی کریکولم کی آئی تھنک فنیلی جب یہ سارا یہ کرٹیسزم ہو رہا تھا تو منسٹری کے پاس جو ڈیفینس تھا وہ یہ تھا کہ 400 ایکسپرٹس اور 2 سال, اور اس کے اندر ایک نام جو وہ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہوتے تھے وہ کوئی ڈاکٹر پیٹر جیکبس ہیں جو کہ ایک لاہور کے اندر شاید کوئی سوشل جسٹس کا کوئی تھنک ٹینک ہے, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اینڈ ہی سیم ٹو بی ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پیپل جو اس پروسیس میں انوالو تھے, اور ان کا نام شفقت محمود صاحب نے بھی بہت دفعہ لیا ہے. انٹرسٹنگلی ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے BBC اردو کے لیے ایک بے نظیر شاہ نے ایک رپورٹ کی, اور اس کے اندر وہ بیسکلی 1-2 لوگوں سے بات کی جس میں پیٹر جیکبس بھی شامل تھے, اور ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا مسئلے ہیں SNC کے. تو پیٹر جیکبس نے کہا کہ دیکھیے مجھ سے تو اس وقت فیڈ بیک لی گئی تھی اور یہ SNC کا میں نے ڈاکیومنٹ تھوڑا بہت دیکھا ہے, لیکن جب اب میں نے ٹیکسٹ بکس دیکھی ہیں تو میں تو خود بڑا حیران پریشان رہ گیا ہوں. میرا تو خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو ہم نے جس کے بارے میں بات کیا تھا, اور یہ تو کچھ اور ہے. اور یہ تو انفیکٹ انہوں نے تو یہاں تک, اور یہ بات جیسے میں نے کہا پہلے بھی کرٹیسزم رہ چکا ہے ہماری بکس کا, 2013-14 میں بہت سارے لوگوں نے اس پہ کرٹیک کی تھی اس وقت جو ٹیکسٹ بکس بنی تھی. کہ آپ اسلامیات کو تو رہنے دیں, وہ تو چلیں, ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے کہ ہمیں زیادہ مسلمان بننے کا شوق ہے, لیکن آپ کی اردو اور آپ کی سائنس اور آپ کی انگلش کے اندر بھی جب اسلامیات کا کانٹینٹ اتنا زیادہ شامل ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ
problematic in itself ہے, لیکن وہ جو آپ کی تھوڑی بہت بیچاری مائنورٹیز ہیں بھی آپ کے پاس جو رہ گی ملک میں, یہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بھی بیسکلی آپ وہ اس کی وائلیشن بھی ہے. سو جب آپ اردو کی بک شروع کرتے ہیں جس میں آپ حمد اور نعت سے شروع کرتے ہیں, اور پہلا چیپٹر ہمیشہ سیرت النبی کے اوپر ہوتا ہے, اور خلفائے راشدین کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیپٹر ضرور آنا ہوتا ہے, اور جب پہلا سوال آپ اسیسمنٹ کے اندر بچوں سے یہ پوچھتے ہیں پرائمری لیول کے اوپر کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ اردو کا اور انگریزی کے مضمون میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نعمتیں کون سی دی ہیں, اور اس کے اندر بچے کو آپ اس بات پہ نہیں جج کر رہے کہ بچے نے اردو کے ہجے صحیح کیے ہیں یا نہیں, کیونکہ اردو ہے نا, تو اردو میں تو آپ کو یہی جج کرنا چاہیے. اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے پہاڑ کی بجائے اگر چارپائی لکھتی ہے تو اس کو ہم اللہ کی نعمت میں کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. سو آئی مین بڑا عجیب سا وہ ہمارا وہ ہے, ہمارے بڑے بیسک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لرننگ آؤٹ کمس کا یہ حال ہے. اور اب یہ ایک کرٹیسزم ظاہر ہے یہ بھی بن گیا ہے کہ آپ نے جو اسلامک کانٹینٹ آپ کی باقی کتابوں کے اندر, باقی مضامین کے اندر ہے, واٹ ڈز دیٹ مین فار جو آپ کی اقلیتیں ہیں. اور ویسے آپ اگر ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں منسٹری کی, تو وہ کہتے ہیں کہ SNC کے تھرو ہم انٹرفیتھ ہارمنی اور ٹالرنس اور ایک دوسرے کے ساتھ سروائیول اور یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تو جب آپ یہ بھی الاؤ نہیں کرتے کہ لوگ ریلیجن سے نکل کے بھی کچھ اور سوچ سکیں, یا اردو کو اردو کی طرح پڑھ سکیں, یا انگلش کو انگلش کی طرح پڑھ سکیں, تو مطلب یہ صرف کہنے سے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایاز احمد صاحب. ایاز احمد. یس سر, تھینک یو. السلام علیکم. آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سیمینار ہے. اس میں میڈم میں یہ بات پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ مینشن نہیں کیا کہ میڈیم آف انسٹرکشن یونیفارم ہونا چاہیے, یا ہر ایک پروونس کا اپنا اپنا طریقہ ہو کہ 5th کلاس تک پروونشل لینگویج ہے, اس کے بعد اردو ہے, دین انگلش ہے. تو یہ اس کے بارے میں اچھا ہے. دوسرا یہ بات ڈسکس ہوئی ابھی اسلامیات اور پاک سٹڈیز کی. اب 6th کلاس سے لے کے FA تک بچہ اسلامیات اور پاک سٹڈیز کو رٹتا رہتا ہے, مارکس لیتا رہتا ہے, لیکن اسے کوئی صحیح چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی, اور بہت سی باتیں ریپیٹ کی جاتی ہے. وائی نوٹ اس کے بجائے 50 مارکس کا اسلامیات رکھ دیں, 50 کا پاکستان سٹڈیز رکھ دیں, اور 50 کا ایتھکس اینڈ لاز رکھ دیں, تاکہ لوگوں کو ایتھکس اینڈ لاز کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلے. اب میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں مثلا مطلب PhD ہوں, لیکن میں نے آج تک ایتھکس اور لاز کے بارے میں نہ کہیں سنا ہے نہ کہیں پڑھا ہے. اگر یہ میٹرک FA میں کہیں میں نے اسٹڈی کی ہوتی تو کچھ مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, جو بچے کیڈٹ کالجز سے بیکن ہاؤس سے پڑھتے ہیں, O لیول A لیولز کرتے ہیں, دوسرے بچے جو عام کالجز سے FA کرتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, ان بچوں میں کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا جتنا کانفیڈنس ان کا ہوتا ہے, اور اسپیکنگ پاور ہوتی ہے جو آئندہ ان کے کام آتا ہے. تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اوکے گوڈ, چوتھی بات کر دیں یا سب, کوئی بات نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ پہلی کلاس میں بچے کا جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑا بیگ, بکس کا بیگ دے دیا جاتا ہے, وہ اٹھا کے وائی ناٹ اس کی 2-3 کاپیز ہوں, 1-2 بکس ہوں, اسی میں سارا کچھ مین ہو, تاکہ بچے میں تھوڑا اسکول جانے کا کنسپٹ پیدا ہو. اردو میڈیم اسکول میں میں پڑھتا رہوں, اتنے ٹیچر ڈنڈے مارتے ہیں نا, بچے اسکولوں سے بھاگے جاتے ہیں. اوکے جی. عائشہ بھی جواب دے. This is a good question. سب سے پہلے تو میں آپ کے ایاز صاحب بہت بہت شکریہ, لیکن وہ آپ کے اسکول جو بیگ کی والی بات ہے نا, یہ شہرام درکئی جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے اس وقت KP کے, بڑا خوش ہوں گے آپ کی بات سن کے, کیونکہ وہ بڑا اس چیز میں پرائڈ لیتے ہیں کہ KP از دا فرسٹ پروونس جس نے یہ لیجسلیٹ کر دیا ہے کہ جو اسکول بیگ ہے اس کا ایک سرٹن ویٹ ہونا چاہیے, اس سے ایکسیڈ ہوگا تو آپ کے اسکول کو وائلیشن کنسیڈر ہوگی اور جو بھی اس کے بات کریں گے. سو وہ تو یہ بڑا خوش ہوں گے, اور وہ میں اگری کرتی ہوں کہ بکس کا ویٹ بہت واقعی زیادہ ہے, اس سے بچوں کا ویسے ہی فزیکل جو
ایشوز پیدا ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ وہ والی چیز ہے جو ہوپ فلی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. کارپورل پنشمنٹ, ابھی ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا ہے, بلس تو خیر پاس ہوتے رہتے ہیں, امپلیمنٹیشن کی بات ہے. بڑے عرصے سے یہ ویسے بھی ایک پنشبل آفینس ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں خبریں بھی آتی رہتی ہیں کبھی نہ کبھی کہ مدرسے میں یہ ہو گیا یا کسی پبلک اسکول میں بچے کو ٹیچر نے اتنا مارا. ایون اچھا, ہم لوگ ساری زندگی مار کھاتے ہیں, یہ کیا, ہمیں کیا فرق پڑا؟ یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے, یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بچے کی وہ عزت نفس, ظاہر ہے فزیکل ابیوز از ناٹ اوکے. پیرنٹس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آپ یا سب کانفیڈنس کی اور ایک سرٹن طریقے سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں آپ کے کریکولم کے اندر, اور آپ کو کیا مواقع ملتے ہیں ڈبیٹنگ کے یا اور کریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کے, جس کی وجہ سے یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن ایک اور یہ جو ابیوز فزیکل اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل ہوتی ہے, جو گھروں میں بھی ہے اور اسکولوں میں بھی ہے کہ تم اسٹوپڈ ہو, تم نے پڑھا کیوں نہیں, تمہیں آتا نہیں ہے, تم نالائق ہو, یہ ساری چیزیں ظاہر کانفیڈنس آپ کا بلڈ کرنے میں استعمال ہوتی ہیں. خیر, لیکن لینگویج والی بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی, اور ظاہر ہے یہ کس کریکولم کی ڈبیٹ کا حصہ بنی رہی ہے پچھلے 1-2 سال میں کہ لینگویج اپروپریٹ کیا ہے. ہمارے پاس ایک بڑا واسٹ باڈی آف ریسرچ ایویڈینس فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے. لوکلی بھی اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ آپ خاص طور پہ جب آپ کا پرائمری اسکول کا بچہ جو ہوتا ہے, اس کو جب تک آپ اس زبان میں نہیں پڑھائیں گے جس سے وہ سب سے زیادہ فیملیئر ہے, تو ظاہر ہے وہ بچہ, یہ تو لاجیکل بات بھی ہے نا کہ جب آپ نے لینگویج کے ساتھ ہی اسٹرگل کرتے رہنا ہے تو پھر آپ نے کیا میتھ پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سائنس پڑھنی ہے. آپ بچوں کو چھوڑیں, آپ بڑوں کو دیکھیں, آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اف یو ناٹ کمفرٹیبل ود دا لینگویج دیٹس بینگ اسپوکن, تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں اس لینگویج میں اس کانورسیشن کا حصہ بنوں یا نہیں, میں سوال پوچھوں یا نہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نالائق ہوں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے سوال کا کانٹینٹ برا ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ جس میڈیم میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کا, اس میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو وہ لاجک آپ کی ظاہر بچے کے لیول پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. بچے نے اگر وہ کوڈ سوئچنگ ہی کرتی رہنی ہے زبان کی, تو اس نے پڑھنا کیا ہے. تو لینگویج بہرحال یہ آپ کے پاس کلیئر ایویڈنس ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائمری سطح کے اوپر آپ کو مدر ٹنگ میں یا جو ہوم لینگویج یا فرسٹ لینگویج ہے اس میں پڑھانا چاہیے. دس از ناٹ ٹو سے کہ اگر آپ اپنے بچے کو گھر میں یا اسکول میں وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر بچہ ایک اور فارن لینگویج میں, جیسے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوتا ہے, کہ وہ اس میں پڑھ سکے اور ایکسل کر سکے, تو وہ پاسبل نہیں ہے. دیر آر سم اسٹڈیز دیٹ سجیسٹ کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے جہاں پر آپ انگریزی میں بولتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ اور بچہ کمفرٹیبل ہے اس میں, اور پھر اسکول بھی اتنا اچھا ہے کہ ٹیچر اس کو اس میں وہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اور انگلش کو ایز اے فرسٹ لینگویج پڑھا سکتا ہے, تو you should have that choice. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چوائس بہرحال ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ کے اسکولوں کے حالات دیکھیں تو ہاں, ہمارے گورنمنٹ کے اسکولوں کے اور ہمارے ٹیچرس کے وہ حالات نہیں ہیں کہ وہ پرائمری لیول کے اوپر بچوں کو انگریزی میں پڑھا سکیں. اور بائی دا وے یہ ویسے ہی غلط فہمی ہے ہماری کہ شاید آلریڈی انسٹرکشن جو ہے وہ انگریزی میں ہو رہی ہے. بکس آپ کی ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ انگریزی میں ہے, لیکن جب ایک فار فلنگ ایکس فاٹا ڈسٹرکٹ میں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ بچے کو کوئی اردو میں نہیں پڑھا رہا ہے یا انگریزی میں نہیں پڑھا رہا ہے, وہ اپنی زبان میں پڑھا رہا ہے. تو میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ میڈیم آف یور ایگزام اینڈ یور بک, دیز آر 2 سیپریٹ تھنگس. ان کے درمیان الائنمنٹ ضروری ہے, کیونکہ اگر ٹیکسٹ بک ایک زبان میں ہے اور میڈیم آف انسٹرکشن کچھ اور ہے تو بچہ گھر جا کے فار ایگزامپل وہ کتاب اپنے اون پہ تو نہیں پڑھ سکے گا نا. جیسے فرض کریں اگر آپ نے کے پی کے اندر کتاب جو ہے وہ اردو میں آپ نے اس وقت ہمارا جو کریکولم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اردو میں پڑھانا ہے. یہ جو سبجیکٹس آپ کے ہیں میتھ, انگلش اور سائنس کے علاوہ سارے سبجیکٹس پرائمری لیول پہ آپ نے اردو میں پڑھانے ہیں. سو آئی مین ظاہر ہے وہ بچہ جو کہ اردو سمجھتا ہی نہیں ہے, پشتو سمجھتا ہے یا فار ایگزامپل پنجابی سمجھتا ہے یا سندھی سمجھتا ہے, وہ ابھی بھی نہیں پڑھ سکے گا. اس کو بہرحال آپ نے اپنی مدر ٹنگ میں ہی پڑھانا ہے. اس کو ٹیچر ابھی بھی مدر ٹنگ میں ہی پڑھائے گا. I'm going to emphasize that again. مسئلہ یہ کہ اس کی بک کسی اور زبان میں ہوگی, وہ بچہ اس بک کو نہیں پڑھ سکے گا اپنے اون پہ. تو لینگویج کے اوپر میرا یہ جواب ہے. انڈیا نے ابھی 2020 میں اپنی نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو انٹروڈیوس کروائی ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے اب لوگ اس طرف چل پڑے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مدر ٹنگ میں ارلی انسٹرکشن ہونی چاہیے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ایز کلوز ٹو یور مدر ٹنگ یا ہوم لینگویج یا ریجنل لینگویج
جہاں آپ ایزیلی لرننگ گڈ کوالٹی ٹیچنگ اینڈ لرننگ مٹیریلس پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ ان زبانوں میں پڑھائیں. لیکن گریجولی آپ اس کو انگلش میں یا اور لینگویجز میں آپ لے کے. میرا ایک دوست ہے انڈیا میں, وہ بھی بڑا اس معاملے میں کافی تیز آدمی ہے. اس نے ایک دفعہ بڑی کانفرنس میں یہ کہا تھا, اور یہ بڑی مزدار بات ہے, اس نے کہا تھا کہ جی جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کے بچے نیشنل ریجنل لینگویجز میں پڑھیں وہ یہ دکھا دے پہلے کہ ان کے بچے کس اسکول میں جا رہے ہیں. تو نیشنل کریکولم کاؤنسل کے بچے, میرا تو خیال ہے کوئی اردو میڈیم میں نہیں جا رہا, تو وہ دنیا کو پرسکرائب کر رہے ہیں. پر خیر یہ دنیا میں چلتا ہے, تو اس کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا. عظمیٰ ضیاء پلیز بولیے. Got a lot of people to ask questions. صرف میں ایاز صاحب کی وہ جو ایتھکس والی بات ہے نا, اور ایاز صاحب اس کا ظاہر ہے obviously I mean there are no two ways about it, obviously ایتھکس ضرور پڑھانی چاہیے, لاز کے بارے میں, بچوں کے رائٹس کے بارے میں, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن بڑی انٹرسٹنگلی ایک پچھلے دنوں سندھ لٹریچر فیسٹیول کے اندر کپل دیو صاحب نے اٹھ کے, یہ جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے تھے SNC کے اوپر, ان سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ منسٹر کہتے ہیں کہ اسلامیت پڑھائی جائے گی, لیکن اس وقت جو آپ کی مائنورٹیز ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھیں. تو کیا ایتھکس ہماری ہی خراب ہے جو ہمیں ایتھکس پڑھنی چاہیے, مسلمان بچوں کو ایتھکس کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. Very good. عظمیٰ ضیاء. جی السلام علیکم. I want to say that if single national curriculum is made, it's okay. But with new curriculum, public school teachers should be trained well. Because I'm sorry to say that many public school teachers are themselves, they are trained from the same old system. So they don't know the new teaching methods, or they don't want to know. So the point is to change their mindset also by continuous teacher training workshops and some new innovative ideas, جو کہ پہلے بھی شاید ہوتی تھیں مگر ان کا شاید امپیکٹ اتنا نہیں ہوا. And if there is no good outcome as we want, then we need to see where is the problem, کیونکہ رٹا سسٹم ابھی بھی اسکولس میں چلتا ہے. تو آپ کسی اسکول کے پاس سے گزریں یا جو گھروں کے ارد گرد جیسے اسکولس ہوتے ہیں, تو آپ کو بچوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو اونچا اونچا پڑھ رہے ہیں, انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہوتا ہے, اور بچے تو بچے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, ہاں لیکن وہ بول رہے ہوتے ہیں وہ چیز. تو دس شوڈ بی ایلیمینیٹڈ فرام دا سسٹم. جی عائشہ. جی عظمیٰ, میرے خیال میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات, انفیکٹ میرے خیال میں آپ نے ایک طرح کا میرا جواب بھی دے دیا ہے کہ یو آر رائٹ. آئی مین اس وقت جو ہم اپنی ریسرچ دیکھیں بڑی بڑی دنیا کی, تو وہ اس میں نظر آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرے گی شاید بچے کی لرننگ آؤٹ کمس کو امپروو کرنے میں, وہ ٹیچر ٹریننگ ہے. اور دس آئی مین ہر قسم کی ٹیچر ٹریننگ نہیں, اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو ذرا زیادہ امپیکٹ فل ہیں, کچھ چیزیں جو ذرا کم ہیں. لیکن یہ کہ جس قسم کے ہمارے ٹیچرس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ لیسن پلانز ان کو اچھے بنا کے دے سکیں, ان لیسن پلانز کو کلاس میں امپلیمنٹ کرنا سکھا سکیں, تو ہاں ایٹ لیسٹ پرائمری لیول کے اوپر آپ کو ڈفرینس کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس یہ نمبرز بھی ہیں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق 2000 سے 2015 تک 15 سالوں کے اندر پاکستان میں نیشنلی, اور یہ پنجاب سے بھی ریلیٹڈ یہ اسٹڈی ہے, تو پنجاب اور نیشنلی 69 پالیسی ریفارمز انٹروڈیوس کروائی گئی, جس میں ہر چیز شامل تھی, گورننس سے لے کر اسکول اٹانومی سے لے کر ٹیچر ٹریننگ سے لے کر اسیسمنٹ سے لے کر کریکولم سے لے کر بک سے لے کر اسکول میل پلان سے لے کر ہر قسم کی پالیسی ریفارم. اس کے باوجود پچھلے 20 سالوں میں آپ کے بچوں کے لرننگ آؤٹ کمز ہیو ناٹ بچڈ. آپ کے بچے اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا ان ریفارم سے پہلے کر رہے تھے. تو ہاں دیز تھنگز, آئی مین سم آف دیز تھنگز ریسرچ سے ول میک اے ڈفرنس, بٹ ہاؤ دے آر ڈن اور آپ کی بیس لائن کیا ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا. بٹ یو رائٹ, ضروری چیز ہے. سر اشناز صاحبہ. سر اشناز. Sir Ishnaz is not there. Okay, challenge ji. We'll go to Abdullah Khan sahib. Abdullah Khan, are you there? So much. Assalamu alaikum to ma'am. Sir, میرا سوال یہ ہے کہ جو میم بتا رہی ہے, میم ریکمینڈ کر رہی ہے کہ single there should be single national curriculum for ایجوکیشن. تو اس میں آپ نے پہلے میرے سوال کا آدھا جواب دے بھی دیا کہ اب جو بیسک تعلیم ہے, ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, اٹ شوڈ بی ان مدر ٹنگ, چلڈرن شوڈ بی ٹاٹ ان دیئر مدر ٹنگ. تو اس میں مدر ٹنگ جو کریکولم ہے وہ
اس میں مادری زبان بھی شامل ہوگی یا نہیں, اور آپ کتنا ضروری سمجھتی ہے کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے, ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, وہ مادری زبان میں ہو, اور should it be made compulsory, and what's your understanding on this کہ یہ کتنا ضروری ہے, کتنا impactful ہے کہ بچوں کو یہ پر چلیں ایسا کوئکلی if you can say whatever you like. جی میرے خیال میں یہ عبداللہ تھینک یو ویری مچ. یہ سوال کا جواب آئی تھنک میں پہلے تھوڑا سا کور کر چکی ہوں, سو آئی جسٹ بریفلی ٹچ اگین ان کیس یو جسٹ جوائن. وہ بہرحال ریسرچ تو آپ کی موجود ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ آپ مادری زبان میں, خاص طور پہ پرائمری لیول کے اوپر آپ مادری زبان میں بچوں کو پڑھائیں. مسئلہ ابھی صرف اتنا سا ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یو شوڈ ناٹ ٹیک چوائس اوے. میرے خیال میں پیرنٹس کے پاس, خاص طور پہ وہ اپنے بچوں کو اگر پرائیویٹ اسکول بھیج رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کس میڈیم آف انسٹرکشن میں پڑھانا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں وہ بچے کو انگریزی میں اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور ان کا اسکول بھی کیپیبل ہے, تو بالکل ان کو الاؤڈ ہونا چاہیے, ان کے پاس چوائس ہونی چاہیے. آفٹر آل ہم ایک مطلب ایک فری معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے پاس چوائس کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہاں سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ اس زبان میں پڑھے گا جس زبان میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے, اب وہ چاہے اس کی مادری زبان ہو یا چاہے اس کی فرسٹ لینگویج ہو یا اس کے محلے کی شہر کی زبان ہو یا ریجنل زبان ہو, تو ہاں اس کو اس زبان میں پڑھانا چاہیے. اب مسئلہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے جو کتابیں بنیں گی, جو ٹیچر کو آپ ٹرین کریں گے, اکثر اوقات تو ہمارے پاس ٹیچرز جو ہیں جب فار فلنگ فار ایگزامپل ایریاز میں جاتے ہیں, یا ہمارے ہاں تو ٹیچرز اس طرح سے اپوائنٹ ہوتے ہیں نا کہ پھر ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے اگر آج پشاور میں پڑھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ جا کے کس دیر میں پڑھا رہا ہو جہاں پر بچوں کو اس زبان میں پڑھنا نہ آتا ہو, جہاں پشاور کے بچوں کو اردو میں اگر پڑھنا آتا ہے تو ہمارے یہاں وہ ٹیچرز کا بھی مسئلہ بہت زیادہ آ جائے گا نا, کہ اگر آپ ٹیچنگ اینڈ لرننگ مٹیریلز اول تو بہت اچھے ریجنل زبانوں میں, اتنی ہماری ریجنل زبانیں ہیں, بنا نہیں سکیں گے, یا مادری زبانیں اتنی ہیں. اس کے بعد جب ٹیچرز کی بات آئے گی کہ آپ نے ٹیچرز کو کیسے اپوائنٹ کریں گے, ان کی ٹرانسفرز ہوں گی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا, وہ بڑے امپلیمنٹیشن کے بھی ایشوز اس کے اندر آ جائیں گے. سو میرے خیال میں ابھی ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم بالکل مادری زبان ہر جگہ پہ پڑھانا شروع کر دیں. شاید ہم اسے ایک لیول اوپر جا سکتے ہیں, یہ کہ ہم ریجنل زبان میں پڑھانا شروع کر دیں, کیونکہ بہرحال وہ بچہ اس سے زیادہ فیملیئر ہے بجائے اس کے کہ وہ اردو یا انگریزی سے زیادہ فیملیئر ہو. تو ہاں دی آنسر از کہ یس, مطلب وہ زبان جس میں بچہ کمفرٹیبل ہے, اب چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو. میری مادری زبان پنجابی ہے لیکن میں پنجابی میں آبویسلی نہیں پڑھ سکتی ہوں, مجھے پنجابی سمجھ آ جائے گی لیکن میں اس میں پڑھ لکھ نہیں سکوں گی. میں زیادہ کمفرٹیبل اردو پڑھنے میں ہوں گی, بٹ دیٹس ناٹ مائی مادری زبان. Sarishnath Saiba, can you speak now? سوری سر, وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. میرا یہ سوال ہے کہ پہلی بات ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے, یعنی کہ ہمارے جو طلباء ہیں, جس طرح میں بھی بچپن میں بھی پڑھ کے آئی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں کتاب سے باہر نکل کے چیزیں سرچ کرنے پہ نہیں لگایا جاتا, جو کہ اب جیسے میں ایم فل کے لیول پہ آئی ہوں تو میں وہ چیزیں آف کورس سرچ کر رہی ہوں. تو وہ بچپن سے ہمیں کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے کہ لوگ خود بچے جو ہیں وہ غور و فکر کریں. جس طرح اب ہماری اردو کی کتاب ہے, میں اپنی اور بچوں کی کتابیں بھی دیکھوں تو اس میں یہ تو لکھ دیا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں, مرزا غالب کو آم پسند تھے, لیکن یہاں پہ اب میری وہی اردو میں مجھے وہ نہیں سکھایا جا رہا کہ میری مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے, میں نے کس طرح اپنے پروفیشن کو لے کے چلنا ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں اگر یہ والا سسٹم لایا جائے کہ جو بچہ جو چیز شوق سے پڑھتا ہے یا جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا جائے, تاکہ اگلی ایج میں جا کے اس کو پتا ہو کہ یار یہ میرا انٹرسٹ ہے اور آئی وانٹ ٹو جوائن دس پروفیشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے کیسے ہمیں ریفارمز لانے چاہیے, کیسے امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے کہ ہر سکول لیول پہ ہر بچے کے لیے ایکسیس ہو سکے؟ جی ویری بریٹی سیرش, تھینک یو ویری مچ. اور وہ آپ نے بات کر دی, میرے خیال میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس جب آپ گریڈ اسکول میں بیچلرز میں بھی میرے خیال میں حالات خراب ہی ہوتے ہیں عام طور پہ زیادہ تر بچوں کے, لیکن آپ جب تھوڑا سا اس سے آگے گریجویٹ اسکول لیول ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ لرنر ہونا یا خود سے نالج سیکھ کرنا, اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. اور اصولاً یہ چیز آپ کو
बहुत बचपन से, और अच्छे स्कूल सिस्टम्स में बहुत बचपन से ही ये बच्चों के अंदर इनकलकेट कर दी जाती है, क्योंकि जाहिर है आपकी सोर्स ऑफ लर्निंग सिर्फ आपका टीचर नहीं होगा या सिर्फ आपका ट्यूटर नहीं होगा, वो आपके इर्द गिर्द और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख पढ़ सकते हैं. Sorry, I was about to say something and I completely lost my thought. Just give me one brief second. I was going to make a point. हाँ, sorry. दो बहुत बड़े मसले हैं. मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता जितना मेरा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, मुझे नजर आता जा रहा है कि हमारे पास पॉपुलेशन का आप स्केल देखें ना, 2.4% हमारी नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो बहुत ज्यादा है. आप और हमारे दूसरी बड़ी एक जो चीज है वो हमारे टीचर्स की क्वालिटी है. हमारे टीचर्स की इनटेक बेहतर नहीं हो रही है क्योंकि टीचर वो प्रोफेशन ऑफ वो चॉइस प्रोफेशन नहीं है, जो मर्जी कर लें आप. तो ये जब तक चीजें, आपका स्केल इतना बड़ा है, आप ये देखिए ना, इस वक्त 5 करोड़ बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं लेकिन 2.5 करोड़ बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल है अभी भी. तो और वो थोड़ी सी मैंने एक प्रोविंशियल लेवल पे एटलीस्ट एक छोटी सी स्टडी की थी जिसके अंदर कुछ नंबर्स की प्रोजेक्शंस की थी, और उसमें नजर आ रहा था कि अगले कई डेकेड्स तक जिस पेस पर आप नए स्कूल बना रहे हैं या स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं या टीचर हायर कर रहे हैं, आप अगले कई डेकेड्स तक वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तो भूल जाएं, आपकी जो नई पॉपुलेशन है आप उस तक को केटर नहीं कर पाएंगे इस पेस के ऊपर. तो ये जो दो चीजें ना, ये तो बहुत ही जरूरी हैं अगर आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है. भाई अपने पॉपुलेशन पे कुछ थोड़ी सी कंट्रोल करें और बाहर हाल अपने टीचर के ऊपर इन्वेस्ट करें. आपका टीचर अगर क्वालिटी का नहीं होगा तो आपकी स्कूलिंग भी क्वालिटी की नहीं होगी. ये जो आप बातें कर रही हैं ना, ये तो बहुत हाई लेवल टीचिंग है कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग और इंडिविजुअल का पोटेंशियल कैसे आप बेहतर कर सकते हैं. वो तो तब होगा जब हम अपनी बेसिक से बाहर निकल कर आएंगे. मैंने शुरू में कॉन्वर्सेशन पे जो आपको नंबर्स कोट किए हैं कि हमारे लिटरेसी और न्यूमरेसी के हालात देखें, इस वक्त ग्रेड 3 से अगर आपका कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है ऑन एवरेज, तो दे विल बी फंक्शनली इलिटरेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो एक मिडिल या लो इनकम प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं या वो पब्लिक स्कूल से आ रहे हैं. ग्रेड 3 पे उनके पास फंक्शनल लिटरेसी नहीं होगी, तो फिर वो बाकी सारी चीजें, तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि जैसे, हालांकि वो भी ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो तो लग्जरी है, सिर्फ पढ़ना लिखना ही बच्चे को आ जाए तो वो भी बहुत है. तो इश्यूज हमारे बहुत बेसिक हैं. होपफुली रिजॉल्व अगर वो हो जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेवल जाहिर आपका वो है. ऐसा नहीं है कि ऐसी काम हो नहीं रहे ऑलरेडी पाकिस्तान में, दे हैपनिंग बट एट अ वेरी स्मॉल स्केल इन स्मॉल बबल्स, और उसका वो इम्पैक्ट आपको सोसाइटी पे ऐसे जिस तरह से नजर नहीं आ रहा. ठीक है जी. Last 2 questions, ji. Don't raise your hands now. Abedullah sir. Thank you very much, sir. So I'm from PITE. So actually the national curriculum is really very good. I mean, looks theoretically very good, but practically I think it's not workable, because if there are different classes exist in these societies economically, then it's really difficult to implement the national curriculum at the national level, because different classes demand different level of education. So it means when we're implementing the same curriculum, it means we are, merging all the classes at one place. And indirectly, it is basically, we are, discouraging the privatization of education by implementing the national curriculum. Because private, it is, it is clear, and from the practical, we can see from the past history, that private school has significantly contributed in education. And if we compare the number of scientists produced from the private school are significantly higher compared to the public schools. So now the curriculum at the national level that we are going to develop, if it is close to the private school, then definitely public school can't cope with them, because they don't have that level of, the teachers. If we are going to develop the national curriculum close to the public schools, which they are following, then it means we are going to kill the public school, private schools, and then we are discouraging them. Let Aisha take it up. Ji, Aisha baby.
جی ویدلہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں آپ ایک منیمم لرننگ اسٹینڈرڈس تو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ اس سے نیچے کوئی نہ پڑھائے, لیکن آپ یہ کیپ نہیں لگا سکتے کہ ہماری بک پڑھائیں, کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ میکسیمم پہ بھی کیپ لگا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بس اتنا ہی اچھا بنا سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. اینڈ یو آر رائٹ ٹو سے پرائیویٹ اسکول کمپٹیشن. پرائیویٹ اسکول ان دا فرسٹ پلیس بچوں کو بھیجا ہی کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے پبلک اسکولوں کے اوپر یقین نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو اچھا نہیں پڑھا سکتے. تو ہاں وہ کمپٹیشن کھیل کرنے والی بات ہے. اگر آپ نے سب کو ایک جتنا برا بنا کے کہنا ہے کہ دیکھیں اب ہمارے پبلک اسکول کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو آبویسلی وہ تو بات ٹھیک نہیں ہے, اور گورنمنٹ اس وقت یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بجائے کہ آپ اپنا اسٹینڈرڈ ریز کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا نیچے کر دو تاکہ ہم اچھا لگنا شروع ہو جائیں. اور سو آئی agree with what you've just said. I think you've already answered your question. Samrez Saab, Samrez quickly. Assalamu alaikum. I am Samrez from DS Byte. میم میرے 2 کوشچنس ہیں. پہلا تو یہ کہ جو کریکولم تو ہم نے چینج کر دیا, لیکن ہمارے ہاں تو روٹ لرننگ چلتی ہے, تو کیا ہم نے ایگزامینیشن سسٹم بھی چینج کیا ہے کہ کس طرح سے ایگزام لیا جائے گا؟ اگر تو آپ نے کریکولم چینج کر دیا, ایگزامینیشن اسٹریٹجی چینج نہیں کی, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹس رٹا لگا کے پاس ہو جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مدرسوں کو اسٹریم لائن کرنے کی بات کی گئی. ہمارے ہاں تو مدرسوں کی بیسس ہی سیکٹیرینزم پہ ہے, کیونکہ وہ تو اپنے علماء اپنے مفتیوں کے بعد سے باہر نہیں نکلتے. آپ سائنس اور انگلش کو چھوڑ دیں, اگر آپ اسلامیات کی بک ہی ان کو دیں گے تو وہ تو اس میں سے وہی چیز پک کریں گے جو ان کا فرقہ کہتا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ امپاسبل چیز لگتی ہے کہ ہر مدرسے میں ایک نیشنل کریکولم جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ یہ تو امپاسبل چیز لگتی ہے. جی سمریز تھینک یو ویری مچ. آپ کا پہلا سوال جو تھا وہ ایگزامینیشن سسٹم, اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ پڑھتے ہیں نا گریڈ اسکول میں, تو سب سے پہلے میں سکھایا جاتا ہے کہ ایک ٹرائنگل آپ سوچ لیں کہ ایک ٹرائنگل ہے, اور اس کا ایک نوڈ جو ہے, ایک کارنر جو ہے, اس کے اوپر لرننگ آؤٹ کمس ہیں, ایک نوڈ کے اوپر کارنر کے اوپر آپ کی ٹیچنگ جیسے کلاس روم میں ہوتی ہے وہ ہے, اور جو تیسرا کارنر ہے وہ آپ کا اسیسمنٹ ہے. اور جب تک یہ آؤٹ کمز اور ٹیچنگ اور اسیسمنٹ الائنڈ نہیں ہوں گے, تب تک آپ کا کریکولم جو ہے وہ ایک کوہیرنٹ کریکولم نہیں ہوگا, اور آپ وہ لرننگ آؤٹ کمز اچیو نہیں کر سکیں گے جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو ہاں ایگزامینیشن سسٹم کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لیکن وہ تو ہم ازیوم کر رہے ہیں نا, ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمارا نیشنل کریکولم جو ہے ہمیں کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اور ہائر لیول آؤٹ کمس کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور پھر ہم اس کے بعد یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹ بکس اور ہماری ٹیچنگ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں. تو پھر ہم اس ازمپشن کی بیسس پہ کہتے ہیں کہ اب اسیسمنٹ کو بھی چینج ہونا چاہیے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, جن لوگوں نے کریکولم دیکھا ہے کہ چینجز وہ نہیں ہیں. ابھی بھی روٹ میمورائزیشن ہی ہے آپ کے SNC میں, ابھی روٹ میمورائزیشن ہی ہے آپ کی ٹیچنگ کے اندر, اور روٹ میمورائزیشن ہی ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر. سو اسیسمنٹ تو آپ تب چینج کریں گے نا جب یہ سب چیزیں چینج ہوں گی. سو اینڈ دیر از نو ایویڈنس دیٹ دیٹس ہیپننگ. جو دوسرا آپ کا سوال ہے وہ مدرسوں کے اوپر ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی مین میں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن مدرسہ ایجوکیشن, سو آئی ایم انیبل ٹو مے بی بہت زیادہ نوانسڈ جواب دینے کے میں قابل نہیں ہوں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے تھوڑا بہت جو میں پڑھا ہے یا سنا ہے اس میں یہ کہ دیکھیں ایک بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے یا ان کا مسلک کیا کہتا ہے ایٹسیٹرا. یہ چیزیں بہت پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں. آئی مین مدرسے آپ کے پاس 30,000 مدرسے ہیں, یہ وہ مدرسے ہیں جس میں سے جب ایک آپ نے مولانا فضل الرحمان نے یا کسی اور نے کوئی جلسے جلوس یا سیٹنز نکالنے ہوتے ہیں, تو وہ یہی بچے ہیں بیچارے جن کو یہ موبلائز کر کے اپنے ساتھ سڑکوں پہ بٹھانے کے لیے لے کر آتے ہیں. اتنے آرام سے وہ آپ کو وہ جو ان کے پاس ایک ہیومن کیپٹل ہے نا اس کا کنٹرول دینے نہیں والے ہیں, کیونکہ اگر ان کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس تو ایک اور راستہ ان کو نظر آ گیا ہے زندگی گزارنے کا, تو وہ کنٹرول اس طرح سے تو کنٹرول نہیں رہے گا جیسے ابھی کنٹرول ہے. اور یہ کہنے والی بات ہے 2016 میں جب PTI کی حکومت تھی KP کے اندر, تو انہوں نے ایک انفیکٹ آئی روٹ دا نیم آف دیٹ مدرسہ ڈاؤن, دارالعلوم حقانیہ کو انہوں نے میرے خیال میں کوئی لٹل لیس دین 300 ملین فنڈنگ دی تھی.
اور نوٹوریس ہے وہ آپ کا جو مدرسہ سسٹم ہے، اور دی گئی تھی، اور یہ کہہ کے دی گئی تھی کہ یہ طالبانائزیشن کو یا ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مین اسٹریم کریں ان لوگوں کو. ہم یہ پیسے ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ یہاں پر ہمارا کریکولم پڑھا سکیں. ابھی تک جب میں ڈپارٹمنٹ سے بات کرتی ہوں کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے، ان کو جا کے مانیٹر کون کر رہا ہے کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، ان کی اسیسمنٹس کون کر رہا ہے، وہ بچے کر کیا رہے ہیں، وہ گریجویٹ ہو کے کہاں جا رہے ہیں، نو بڈی نوز دیٹ. تو دا تھنگ از کہ جو آپ کے پاس ایک دو کیسز ہیں بھی جہاں پر آپ نے پیسے دے کے مین اسٹریم کرنے کی کوشش کی ہے مدرسوں کو، بتائیں تو صحیح نا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا چینج آئی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ بات کریں اپنے باقی 30,000 مدرسوں کو بھی اسٹریم لائن کرنے کی. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے ابھی اس وقت کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو کریکولم نہیں پڑھا رہا ہے جو آپ کا نیشنل کریکولم ہے. دیر آر مدرساز بٹ دوز آر انڈیپینڈنٹ مدرساز. وہ یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مدرساز ہیں جو کہ لارجلی جہاں پر ہمارے زیادہ مدرساز بلانگ کرتے ہیں، یہ وہ مدرسے نہیں ہیں. کافی سوال آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے، خاص طور پہ مسیح اللہ جان صاحب، عبدالوحید صاحب. اپنا ویسے مجھے سوال آیا ہے فرام عالیہ ہاشمی ٹو از اے ویل نون ایجوکیشنسٹ، بٹ آئی ٹرائی اینڈ سم اٹ اپ بیکاز اب ٹائم کافی ہو گیا ہے. کہ جی آئی تھنک ٹیچر ٹریننگ پہ میں سنتا ہوں، میں نے پہلی دفعہ جب ٹیچر ٹریننگ کا سنا تھا میرے خیال میں 2 سال کا تھا، کیونکہ میری بچی وہ کورس کر رہی تھی. تو اب میں ماشاءاللہ 20 سال کا تو ہو گیا ہوں، تو کافی ٹائم گزر گیا ہے. تو ٹیچر ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے پچھلے 70 سال سے. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے ٹیچر ٹریننگ تو ابھی تک کچھ اچیو نہیں کی. ہر سیمینار میں ہوتا ہے ٹیچر ٹریننگ آ گئی. دوسری چیز جو ہر سیمینار میں ہوتا ہے، یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا، جو کچھ لوگوں نے سوال پوچھا. تیسری چیز ہر ویبینار پہ آ جاتا ہے کہ جی یہ 27% ایجوکیشن یا ڈراپ آؤٹ ریٹ یا 30% یہ، یا ٹیمز کے نمبر جو آپ نے بتایا یا سر کے نمبر بتائے. Am I right in assuming that education is extremely under-researched in this country and these numbers are totally meaningless and that we don't know what the hell is happening in education, what we want? For example, I don't know why we are talking about teacher training when technology is available. Why don't we just copy Khan Academy? Why don't we just take Khan Academy? There are some Pakistani startups, 2 I know 2 or 3, that are doing technology-based education. Why can't we use technology-based education? Why can't we be innovative? Why do we have to follow the same method the donors have given us? Teacher training karo, ye karo, wo karo. I think quite frankly ہمارے سب سے بڑا فقدان اس سبجیکٹ پہ سوچ کا ہے. Do you agree with me? Partly. میرا اپنا خیال ہے، دیکھیں آپ کے پاس جو اسکیل ہے نا پرابلم کا، وہ اس طرح کا ہے کہ آپ کوئی ایک سولوشن نہیں لے کر آ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز جو اس جگہ پہ یا اس جیوگرافی میں یا اس قسم کے ٹیچرس کے ساتھ یا اس قسم کے اسٹوڈنٹس کے جو بیک گراؤنڈس ہیں ان کے ساتھ اپلیکیبل یہ سولوشن ہوگا، وہی سولوشن اور جگہ بھی اپلیکیبل ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو میری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اکثر بحث ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ فار انسٹنس اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کر لیں کہ اگر پشاور میں ٹیکنالوجی یا لاہور میں ٹیکنالوجی کام کر سکتی ہے تو اس کو میں نے جا کے ایکس فاٹا میں بھی چلانا ہے یا میں نے اس کو جا کے انٹیریئر سندھ میں بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بیسک مسائل ہیں، الیکٹریسٹی نہیں ہے، ٹیچرس ٹرین نہیں ہے، گیجٹس کہاں سے آئیں گے، انٹرنیٹ کہاں سے آئے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو لیکن جہاں پر ہے وہاں پر تو دیکھیں نا کہ وہاں پر کیا امپیکٹ یہ چیزیں کریٹ کر سکتی ہیں. سو سب سے بڑی بات جو ہماری گورنمنٹ کی پلاننگ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ایسے ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ دیر شوڈ بی ون سولوشن فار ایوری ون. ان کے خیال میں ایکوٹی اس چیز سے آتی ہے یا ایکویٹیبل ایکسیس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کو وہی چیز ملے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکوٹی کا مطلب یا ایکویٹیبل ایکسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اینڈ گول اچیو کرنا ہے. اب آپ جس مرضی طریقے سے اس اینڈ گول کی طرف بچے کو لے کر جائیں، چاہے وہ بہت اچھا ٹیچر ہو اس کے تھرو یا وہ تھوڑا سا کم اچھا ٹیچر ہو لیکن ٹیکنالوجی اسسٹنس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا بہتر بنا رہے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہاں میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ تھنکنگ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، آپ اپنے پرابلمس کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پھر آپ ان کے لیے ان کے کسٹمائز سولوشنز جو ہیں وہ پریپیئر کر سکیں. ٹریننگ ہم نے اس کی بھرمار کر دی ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. ٹیچر کو آپ نے جوکر سا بنا دیا ہے. میں کئی دفعہ کیونکہ میں اس سیکٹر میں کام کرتی ہوں تو میں جا کے کلاس روم آبزرویشنز بھی کرتی ہوں. مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بیچارہ ٹیچر ایک مصیبت میں آ جاتا ہے جب باہر سے کوئی آ کے بیٹھ کے اس کی کلاس روم آبزرو کرنے لگتا ہے. اور وہ ٹیچر نارمل حالات میں شاید ٹھیک پڑھاتا ہو لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اب مجھے ڈونر نے اس طریقے سے تیار کر دیا ہے اور میں نے ایک سرٹن ایک روٹین فالو کرنی ہے، تو اب میں اگر اس سے تھوڑا سا بھی ہلا نا
تو یہ میرے نمبر کاٹ لے گا یا میری شکایت ہو جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہے, آپ نے ٹیچر ٹریننگ کرنی ہے. ٹیچر ٹریننگ بھی وہی بات ہے کہ آپ کا بیس لائن کیسی ہے ٹیچر کی, آپ اس کو ایک حد تک ہی اوپر لے کے جا سکتے ہیں نا. ٹیچر ٹریننگ نے اس کے جو اتنے سال کا جو اس کی خرابیاں ہیں وہ تو نہیں دور کر دینی ہے. تو ایک حد تک ہاں ٹیچر ٹریننگ ہیلپ کرے گی, لیکن ایک ہی طرح کی ٹیچر ٹریننگ ہر ایک کو ہیلپ نہیں کرے گی. ریجیڈیٹی ہیلپ نہیں کرے گی. اگین یو رائٹ, میرے خیال میں ہاج پاج سا بن گیا ہے ہمارے پاس, سولوشنس کا بھی اور پرابلمس کا بھی. اور ہاں لوکل لیول کے اوپر پلاننگ, تھنکنگ, ہر وقت فائر فائٹنگ موڈ, اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ویری گڈ. عائشہ بی بی, دیکھیے میں ابھی ایک پیپر دیکھ رہا ہوں یہاں بڑا مزدار کہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اسٹڈی آف کرنٹ سچویشن ایجوکیشن لٹریسی ان پاکستان. وہی enrollment rate has remained below, similarly literacy rate has remained below. Therefore the government and stakeholders should not perform well, could not perform well enough to provide the education impressive results that we need so far. تو میں اپنے دوستوں کو بھی, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے آپ کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. ہم نے ابھی تک کوئی ایجوکیشن پہ واضح طریقے سے کام نہیں کیا. ڈونر کے پیچھے فالو کر کے وہ رپورٹیں بنا کے میرا نہیں خیال کچھ ہمیں مل رہا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کام ہے جو آپ کوٹ کریں گی جو ایجوکیشن پہ پڑھنے کے لائق ہو, جو کہ مجھے بہت اچھی طرح ایجوکیٹ کر دے, کیونکہ میں تو اکانومسٹ ہوں, ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں. کوئی ایسا کام ہے جو میرے صرف بلب جلا دے میرے دماغ میں, جو میں پڑھ سکوں؟ I'm sorry if I understand correctly, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی رپورٹ, کوئی ایسا پیپر ہے جو ایگزسٹ کرتا ہو لوکلی, جو ہمیں پتہ تو چلے نا. وہ ٹیچر ٹریننگ پڑھ کے تنگ آ گئے, ڈراپ آؤٹ ریٹس پڑھ کے تنگ آ گئے, سب کچھ پڑھ کے تنگ آ گئے ہیں. What is it that I should look at that tells me what's wrong? ہم نے 25th amendment بھی پاس کر دی. لبرلز نے کہا 25th amendment ہم نے پاس کر دی, انہوں نے کہا نیشنل کریکولم بنا دو, ہم نے کر دیا. Situation, facts on the ground تو وہی ہیں, and yet nobody knows what the problem is. The problem is not the ministry, I think. Is it the ministry? اچھا ویسے میں مذاق میں منسٹری میں ایک دفعہ یہ بات کر رہی تھی کہ وہ آپ کو پتا ہو کہ برٹش کمیٹی پرانی یس منسٹر اور پھر اس کے بعد یس پرائم منسٹر. I've seen it for the third time recently, so don't worry, I've seen it for the third time recently. ایجوکیشن والا آپ نے ایپیسوڈ اس کے اندر دیکھا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اینڈ پہ وہ سولوشن یہ ہے کہ آپ منسٹری کو ہی ڈیزالو کر دیں. آپ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے, لیٹس جسٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے پرابلمس کا ہمیں پتہ ہے, ہمارے پرابلمس بہت بیسک ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری I would contend that I don't think we know our problems. I really don't think we know our problems. I mean, education, our problem is not a dropout rate. ٹھیک ہے, ڈراپ آؤٹ ریٹ, I mean, look, for God's sakes, چلیں مجھے اس ویبینار بتا دیں کتنے لوگ اپنے بچے پبلک اسکول میں بھیجتے ہیں. میں بھی نہیں بھیجوں گا. I will pay not to go to the public school. دیکھیے اب وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن اور ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں, اور تقریباً جیسے میں نے پہلے کوٹ کی تھی فگرز, آپ کے 42% بچے پرائیویٹ اسکول جاتے ہیں, سو لٹل لیس دین ہاف, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کے 58% بچے ابھی بھی پبلک اسکول جا رہے ہیں. اینڈ ریمبر دا پرائیویٹ اسکولز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اس میں میجورٹی بچے 90% سے اوپر بچے جو ہیں آپ کے وہ لو انکم پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں. ان کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں بائی دی وے. Relatively speaking, شاید کچھ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ پبلک سے بہتر ہے, بٹ وی نو دیٹ دے آر آلسو بیڈ اسکولس. مسئلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایکسیس کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں, چھوٹے مسئلے بھی, ذرا مسئلوں کے بھی لیولز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایکسیس کے مسئلے ہیں. آپ کے کچھ بچے اسکول نہیں جا رہے, لیکن جو بچے اسکول جا رہے ہیں آپ کو شاید یہ فگر نہ پتہ ہو, لیکن آپ کا جو ریٹینشن ریٹ ہے, یعنی کہ جو بچہ کنڈر گارٹن میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ 5ویں تک پہنچتا ہے, 60% تقریباً بچے ان 5-6 سالوں کے درمیان ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. اور اس کی ویریس ریزنز ہوتی ہیں, پاورٹی سے لے کر اسکول کی ارریلیونس سے لے کر کارپورل پنشمنٹ, بچہ پرفارم نہیں کر رہا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, بہت سارے مسئلے, بہت ساری ریزنز ہیں. تو وہ آپ کا نہ صرف ڈراپ آؤٹ بچے آپ کا مسئلہ ہے, بلکہ وہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں اور ایونچولی ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. جب آپ اپنی فگرس کو دیکھتے ہیں نا انرولمنٹ کی, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 95% بچے تقریباً ایڈمیشن لے لیتے ہیں پرائمری اسکول کے اندر. بائی دا ٹائم دے گیٹ ٹو مڈل اسکول, تقریباً شاید صرف 37% آپ کے یا 35% بچے ایسے ہیں جو مڈل اسکول میں جاتے ہیں. جب آپ سیکنڈری میں اس کے بعد پہنچتے ہیں
9वीं 10वीं में वो परसेंटेज मजीद रिड्यूस हो चुकी होती है. बाय द टाइम यू गेट टू हायर सेकेंडरी तो आपके 10-15% बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं. सो बहरहाल एक्सेस, रिटेंशन, कंप्लीशन, ऑल ऑफ दीज आर योर प्रॉब्लम्स. बच्चा स्कूल जाएगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? और उसके बाद जाहिर है फिर आपके क्वालिटी के मसाइल हैं. आपका जो स्कूल के अंदर जो स्कूलिंग है, आप वो हाई लेवल एजुकेशन को तो छोड़ दें कि जिसके अंदर बच्चे को आपने इंसान का बच्चा बनाना है, आप उसको फंक्शनली लिटरेट और न्यूमरेट करने की बात कर रहे हैं. मैं आपको फिगर्स दे चुकी हूँ, आप वो नहीं कर पा रहे हैं. आपको पता है ये आपका बेसिक मसला है. अनलेस यू रिजॉल्व इट यू कैन नॉट गेट टू द हायर लेवल. आपको पता है आपके गवर्नेंस के मसले हैं. आपको पता है कि आपने लेयर ऑन लेयर ब्यूरोक्रेसी आपने स्कूल के ऊपर ऐड कर दी है, उसका कोई आउटकम नहीं है. आपने अपनी रिकरेंट कॉस्ट इतनी बढ़ा ली है, अपना ये लेवल और वो मॉनिटरिंग और ये मॉनिटरिंग करके, और उसके बावजूद आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है. मसला ये कि इनर्शिया भी है, वो जो क्लीशे पॉलिटिकल वो भी है, नलायकी भी है, मीडियोक्रिटी भी है, और एक आपने मेमथ्स अपने ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और एसोसिएटेड डायरेक्टरेट्स और ये भी है और वो भी है, वो बना लिए हैं. अब आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा. आपका हर दूसरे दिन आपका टीचर प्रोविंसेस में और फेडरल कैपिटल में निकला होता है कि हमें इतने सालों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवा रहे हैं, हमें रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं. आपके हेडमास्टर कराची में 8-10 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है. रिसेंटली आपके फेडरल में आपके पंजाब के टीचर्स बाहर निकले हुए थे, उनके ऊपर गैस और पता नहीं क्या क्या आपने टीयर गैस करनी आपको पड़ गई है. तो ये आपने मसले खुद अपने लिए क्रिएट किए हैं. इनके रॉकेट साइंस सॉल्यूशंस नहीं है, इनके एविडेंस, इनके कोई रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए. दीज आर योर बेसिक प्रॉब्लम्स. Very good. Thank you, Aisha Bibi. Thank you. I'll leave you by telling you a little story. About 10 years ago when I was in the planning commission, तो एक दफा एजुकेशन पे वेबिनार सेमिनार हुआ. तो मैं उस जमाने में सेमिनार होते थे, तो आई जॉइन देम ऑनलाइन बिकॉज आई डिडंट वांट टू कम टू लाहौर उस वक्त. तो उस वक्त सारी वो मेरी दोस्तें जो एजुकेशन की एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वहाँ थी. तो मैंने एक सैक्रिलेजियस बात कर दी जिसके ऊपर मुझे बड़ी झाड़ पड़ी, और आज तक पड़ा. ट्विटर पे भी बाद में कर दी थी, ट्विटर पे भी बड़ी झाड़ पड़ी. ट्विटर पे भी बहुत झाड़ पड़ी. वो इस बात पे मैंने कहा भाईजान देखें, बात सुने, सिंपल बात है कि एजुकेशन विदाउट अपॉर्चुनिटी इज यूजलेस. आई एम एन इकोनॉमिस्ट. व्हाई वुड आई सेंड माय किड टू स्कूल इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी? मैंने एक दफा एक छोटा सा सर्वे किया था टैक्सी ड्राइवर्स इन दुबई, और उसमें काफी सारे टैक्सी ड्राइवर्स ने मुझे कहा था कि जी हम FA पास हैं, BA पास हैं, हम टैक्सी चला रहे हैं. अब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम आपके ड्राइवर नहीं बनना चाहते. अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो ड्राइवर बनेगा, तो आपके साइंस पढ़ेगा तो आप साइंस खुद ही पढ़ लें. तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली जो हमें स्क्वायर सर्कल करना है वो ये करना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है. और मैंने देखा अपॉर्चुनिटी, मैंने 2-3 कई लोगों को देखा है कि जो दुबई जाते हैं वो सडनली 2 दिन में काम सीख के दुबई भाग जाते हैं, बिकॉज उनको इंसेंटिव होता है, वो भागते हैं, काम सीखते इधर उधर से. मैं 2-3 ऐसे कई बंदे ऐसे देखे. कहने का ये मतलब है, मैं अपने दोस्तों से मुखातिब हो रहा हूँ जो यहाँ हमारे रिसर्चर्स हैं, आपके जैसे लोग. I think we really need to understand the issue of education. We are sitting in a kind of क्या कहते हैं, atmosphere of a tribal right. कोई कहता है कि ड्रॉप आउट रेट, कोई ये कोई वो. प्रॉब्लम कहीं और है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, तो पढ़ाई क्यों बंद है? मैं अपने देखता हूँ जो मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भाई पढ़ते क्यों हो, क्यों पढ़ रहे हो, जरूरत क्या है? हुकूमत की नौकरी चाहिए, जाके ले लो, चपरासी बन जाओ. कहानी हो कि चपरासी के लिए MA BA PhD फाइल कर रहे हैं. Anyway, thank you, Aisha Bibi. This was a wonderful seminar. Please keep us engaged. Please remain engaged with PIDE. We should continue to learn more about education. How we do it, let's see. We will work under your guidance and see what we can do. I appreciate your presence with us and giving us a very wide-ranging talk on education. Thank you very much. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz, everybody. See you soon.